अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व फ़ीमा आतैतना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या रब्बल आलमीन। नियतें क्या है हमारी? अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे कि हम टिक लगा सकें कि हमने इस रमज़ान भी दौरा कुरान किया। इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए, हम इल्म से जुड़ें, दुनिया के सबसे बेहतरीन इल्म से, इससे कुछ सीखें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल कर सकें, हमारा अल्लाह से कोई ताल्लुक़ बन सके इस किताब की वजह से, और उस ताल्लुक़ से हम अल्लाह से कुछ क़ुर्बत हासिल कर सकें, कुछ दुनिया से अपने दिलों को दूर कर सकें, गफलत दिलों की धो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक दे। सूरत तौबा चल रही है, 11वां पारा शुरू करने लगे हैं और सूरत तौबा की आयत नंबर 94 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू। यअतज़िरूना इलैकुम, वो उज़र करेंगे तुमसे। किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन उज़र करेंगे? मुनाफिकीन। ग़ज़वा तबूक से वापस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन बहाने बनाकर मदीने में रुक गए थे, ये आपसे माज़रतें करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है? कुल ला तअतज़िरू, कह दीजिए कि मुझसे माज़रतें ना करो, हरगिज़ हम नहीं एतमाद करेंगे तुम पर। तहकीक बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको तुम्हारी खबरों में से, यानी वही के ज़रिए उनके निफाक की हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को बता दी है। अब ये झूठे बहाने आकर पेश ना किए जाएं, ठीक है। वसयरल्लाहु अमलकुम, और अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेगा तुम्हारा अमल और उसका रसूल भी देखेगा। फिर तुम लौटाए जाओगे जानने वाले की तरफ। कौन से जानने वाले? गैब और शहादत के। यानी अब तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा मामला खुल चुका है, मुनाफिकत जाहिर हो चुकी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा अमल देख रहा है। मतलब तौबा का रास्ता हमेशा होता है, ठीक है। जब तक नरखरे में आपकी रूह नहीं पहुंचती तब तक आपके पास तौबा का रास्ता है। लेकिन फिर क्या होगा? गैब शहादत के जानने वाले की तरफ तुम लौटाए जाओगे ही नहीं। आखिरत तो बहरहाल कायम होगी, ठीक है। और फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, सिर्फ आखिरत इसलिए नहीं कायम होगी, तुम इसलिए नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अमाल भी दिखाए जाएंगे। फयुनब्बिउकुम, नबा खबर को कहते हैं ना, कि खबर दी जाएगी, बता दिया जाएगा तुम्हें तुम्हारे अमलों के मुतालिक। सयाहिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम, अनक़रीब वो कसमें खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे लिए जब तुम लौटोगे। यानी बहाने ही नहीं बनाएंगे। ऊपर वाली आयत में क्या है? बहाना बनाना, उज़र पेश करना। अब क्या है? कसमें खाएंगे, यानी कसमें खा कर बहाने बनाएंगे तुम उनकी तरफ, ताकि तुम एराज बरतो इनसे। फ़अरिदू अन्हुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं तो ठीक है, एराज बरतो इनसे। जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ ले, उसकी तो बदकिस्मती है ना। तो वो कस्में इसीलिए खा रहे हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हम अपने आप को क्लियर कर दें कि हम तो बहुत खुलूस रखते हैं दिल में, बस मसला हो गया था इसलिए हम उनके साथ ना जा सके। इन्नहुम रिज्स, ये कौन है? मुनाफिकीन रिज्स हैं। रिज्स और किसको कहा गया? रिज्स का मतलब होता है गंदगी, गलाजत। मुशरिकीन को भी कहा, तो इनको भी कहा गया कि ये रिज्स हैं। रिज्स से क्या मुराद है? देखने में तो बड़ी तारीफ हो रही थी, है ना। ऐसे ही है ना कि मुनाफिकीन तो बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करना। तो मुराद इससे ये है कि बातनी नापाकी है इनमें, जैसे कि मुशरिकीन में शिर्क की बातनी नापाकी होती है। तो ये मतलब नहीं होता कि हम मुसलमान अपने घरों में बैठ के नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने वालों को बुरा और गलत कहते रहें। ये एक अमाल की नापाक होना है अमाल का। ये इन मुसलमानों में भी हो सकता है, ठीक है। इंसान भी, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तौहीद बहुत भारी है नामा अमाल में। जब ये कलमा डाला जाएगा अमाल के साथ तो उसके पलड़े झुक जाएंगे। मुराद इससे क्या है कि तौहीद के साथ अच्छे अमल का वजन होगा। तौहीद नहीं होगी तो अच्छे अमल का वजन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल गंदगी आमाल की मुसलमानों में भी हो सकती है। वाहum जहन्नम, और ठिकाना इनका जहन्नम है। बदला है बवजह इसके थे जो वो यकसिबून कमाई करते। यहलिफून अलकुम लितरदऊ अन्हुम, वो कसमें खाएंगे तुम्हारे लिए ताकि तुम राजी हो जाओ इनसे। फिर अगर तुम राजी हो जाओ इनसे तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुनाफिकीन से, फासिक लोगों से राजी नहीं होगा। समझ क्या बात आ रही है कि लोगों को राजी करना जरूरी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रसूलों के सरदार हैं। फिर भी अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें राजी करना कोई फायदा नहीं देगा, अल्लाह इनसे राजी नहीं होगा। अल आराब, और बदवी अरब, अशद्दु कुफ्रम व निफाका, ये ज्यादा सख्त हैं कुफ्र में और निफाक में, और ज्यादा करीब हैं कि वो ना जाने
حدود کس کی؟ ماں اس کی جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت علم والا اور حکمت والا ہے. تو جو یہ بدوی اعرابی کون تھے؟ جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے. یہ حاضر نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، اپنے کام دھندوں میں ہی لگے رہتے تھے. اس کی وجہ سے انہیں علم نہیں تھا. جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا کسی کی، تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایک تو یہ منافقین ہے جو مدینے میں رہ رہے ہیں، ان کے دلوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ناپاک ہیں، اندر گندگی بھری ہوئی. پہلی بات. دوسری بات، جو ارد گرد کے ہیں منافقین، جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو تھوڑا دور رہنے ریگستانوں میں، وہ اہمیت نہیں دیتے. وہ آتے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں. تو لا علمی کی وجہ سے بھی نفاق ہوتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے دل اتنے غافل ہیں کہ جب ہم اللہ کی بات سنتے تو دل پہ اثر نہیں ہوتا. اور دوسرا، ہم اہمیت بھی نہیں دیتے. اہمیت نہیں دیتے کہ ہم قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے پڑھنا چاہیے. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے کوئی وہ ہے جو بنا لیتا ہے، جس کو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جرمانہ، تاوان. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کیا محسوس کرتا ہے کہ مجھ پہ تو تاوان لگ گیا. مطلب بہت تنگ دل سے خرچ کرتا ہے. وہ یہ تربص بکم الدوائر، اور انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں مصائب کا. یعنی مسلمانوں مصیبت میں آ جائیں، ہمیں زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، صدقے کا حکم آتا رہتا ہے، یہ کیا مسائل ہے. علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے مصیبت بری، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بدوی عربوں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور بناتا ہے اس کو جو وہ خرچ کرتا ہے. اس کا ذریعہ قربات عند اللہ، اللہ رب العزت سے قربت کا ذریعہ، یعنی سب کا اللہ سے قریب کرتا ہے. والصلوات، اور دعاؤں کا ذریعہ، الرسول، رسول کی. یعنی ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ تو بہت پختہ منافق ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو واقعی کسی مجبوری کے تحت جو ہے جڑے ہوئے نہیں ہیں مدینے سے، لیکن وہ اندر سے اخلاص والے ہیں. اللہ خبردار، انہا قربت لہم، خبردار بے شک وہ مال قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت 100 پہ آ جائیے. والسابقون الاولون، اور آگے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ان کے ساتھ احسان کی. یعنی جو سب سے پہلے مہاجر ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے، جو شروع میں مسلمان ہوئے. پھر انصار جنہوں نے قربانی کی بہت. پھر والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بھی پھر دنیا میں انصار و مہاجرین کے رویے پر چلے گا ان کی بات. یہ 3 گروہ بتائے جا رہے ہیں. آج کے دور میں مہاجرین اور انصار تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں اسلام کے راستے میں 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو مہاجرین ہوں گے یا انصار، یا تو اب ہجرت کر جائیں گے، اب اللہ کی کتاب کو آگے لے جانے کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی نیند سے ہجرت کریں گے، اپنے گھر سے ہجرت کریں گے، اپنی خواہش نفس چھوڑیں گے، جو پسندیدہ چیزیں ان سے ہجرت کر جائیں گے، ہے نا. پھر ایک ہوتے ہیں انصار، دوسرا گروہ انصار کا. بس یہ 2 ہی گروہ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد کرتے ہیں. ان میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی. کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، بہت اچھے اسپیکر ہوتے ہیں، بہت اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت اچھا لکھنا آتا ہے ان کو. ہر شخص میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی. تو وہ جب قرآن پہ سارا وقت لگاتے ہیں تو پھر ان کے معاملات کون سنبھالے؟ تو وہ پیچھے سے انصار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے ان کی مدد کرتے ہیں، وقت سے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے 2 راستے ہیں، یا تو ہم مہاجرین بن جائیں یا ہم انصار بن جائیں. فرات ہاشمی کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، وسائل ہے، اللہ نے آپ کو ذہین بھی بنایا اور حقیقتاً صلاحیت ہے آپ میں، تو پھر آپ قرآن کے ماہر بنیں. یعنی وہ جماعت بن جائیں جو خیر امت میں خیر سے بھی نکلے گی. ایک اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سلیکشن ہے. اپنی صلاحیتیں ڈھونڈیں، مجھ میں کیا صلاحیت ہے، میں کیا اللہ کی راہ میں لگا سکتی ہوں، پھر اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنی پیاری مطلب انعام مل رہا ہے ان کو کہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گیا اللہ رب العزت سے. اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات، وہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اور یہی ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے آس پاس بدوؤں میں سے منافق ہیں اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی ہیں. ردوا علی النفاق، پکے ہو گئے منافقت میں. تم ان کو نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں. ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو 2 بار، پھر وہ پھیرے جائیں گے بڑے عذاب کے، یعنی قیامت کے دن کی طرف. 2 بار کیوں عذاب دیا جائے گا جو منافقت میں پکا ہو جاتا ہے؟ ایک قبر میں اور ایک جہنم میں، یا دنیا میں اور آخرت میں، یا قید بھی ہوں گے اور قتل بھی ہوں گے، یا دنیا کی رسوائی بھی ملے گی اور آخرت کی رسوائی بھی ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 دگنا عذاب ہے. دگنا عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ جو کفر کر رہے ہیں نا وہ تو سینہ کھول کے بتا رہا ہے میں نہیں مانتا، میں آپ لوگوں کے خلاف ہوں. منافقین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیٹھ میں آپ کے چھرا گھونپ رہے ہیں. تو چھرا گھونپنے والا جو دشمن ہوتا ہے نا، پھر اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے لیے ڈبل عذاب ہے. وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں
इअतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा, जिन्होंने एतराफ कर लिया अपने गुनाहों का, उन्होंने मिले जुले किए कौन से, कुछ नेक अमल और कुछ बुरे अमल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबान होगा इन पर, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तीन ग्रोह गए, पहले साबिकून अल-अव्वलून थे जिनमें महाजिरीन और अंसार थे, फिर उसके बाद कुछ मुनाफिकीन है जो पक्के हैं बिल्कुल, फिर ये मुसलमानों में ही चल रहे हैं ना ग्रोह, एक तो बिल्कुल जैसे सहाबा कराम थे, फिर मुनाफिकीन आ गए, फिर उसके बाद ऐसे लोग हैं जिनके ईमान कमजोर हैं। अब आज के दौर के हिसाब से हम मेजोरिटी जो है मुसलमानों की तीसरी कैटेगरी में फॉल करती है। हम बुरे अमल भी करते हैं, हम अच्छे अमल भी करते हैं, कभी अल्लाह से करीब हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या खुशखबरी है, असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन पर मेहरबान होगा। इनके लिए बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। खुद मिन अम्वालिहिम सदका, ले लो इनके मालों में से सदका, तुम पाक करते हो इनको और तस्किया करते हो इनका और दुआए रहमत करो इन पर। यानी सदका क्या करता है इंसान को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर ये गुनाह भी कर रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, तो ये सदका करते हैं तो इनका सदका कबूल करो, इनको पाक करो, इनका तस्किया करो और दुआए रहमत करो। तो मुराद इससे ये हुई कि सदका जो है वो पाकी का सबब। ठीक है, इन्ना सलाता का सकून लहुम, बेशक तुम्हारी दुआएं इनके लिए सकून का जरिया है और अल्लाह सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। अलम यअलमू अन्नल्लाह व यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअखुज़ु सदक़ात, क्या नहीं उन्होंने जाना कि बेशक अल्लाह ताला वही तौबा कबूल करता है और तौबा को अपने बंदों से तौबा कबूल करता है अपने बंदों से और लेता है सदक़ात। आयत नंबर 104 पे हूँ मैं। वन्नल्लाहु वत्तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो कहाँ जाता है सबका, कौन कबूल कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल। तो जब अल्लाह की राह में कोई चीज दी जाती है ना, तो थोड़ा सा जरा देख लीजिए क्या दे रहे हैं। एक तो ये होता है इजाफी चीजें देते हैं, वो भी है, लेकिन कभी कभी लन तनालुल बिर्रा वाला मामला करना चाहिए, अच्छी चीजें हों। वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, और कह दीजिए कि अमल करो, बस अन करीब देखेगा अल्लाह तुम्हारा अमल और इसका रसूल भी देखेगा और मोमिन भी देखेंगे और अन करीब तुम पलटाए जाओगे आलिमुल गैब और शहादा की तरफ, फिर वो बताएगा तुमको इसके साथ जो तुम अमल करते थे। और कुछ दूसरे ढील दिए गए हैं अल्लाह के फैसले में। अब ये वो सहाबा कराम का तस्करा आ जाएगा जो तीन सहाबा की जिनकी बात हुई थी, जो निफाक की वजह से मदीने में नहीं पीछे रह गए थे जंग में, बल्कि एक रिश्तेदारों की आमद की वजह से, एक अपनी सुस्ती की वजह से रह गए कि मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो ये कुछ ईमान वाले भी थे जो मदीने में रह गए और इस जंग में ना जा सके। तो कुछ दूसरे ढील दिए गए हैं अल्लाह के फैसले में, ख्वाह वो अजाब दे इनको या ख्वाह वो मेहरबान हो इन पर, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। आयत नंबर 107, वल्लज़ीना तखज़ू मस्जिदन दिरारा, और वो लोग जिन्होंने बना ली है एक मस्जिद अजियत देने के लिए, नंबर एक, व कुफरन और कुफ्र के लिए, नंबर 3 व तफरीकन बैनल मुमिनीन और मोमिनों के दरमियान तफरकाबाजी के लिए, और नंबर 4 बतौर पनाहगाह इस शख्स के लिए जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। अलबत्ता वो जरूर कसमें खाएंगे कि उन्होंने इरादा नहीं किया है मस्जिद बनाकर मगर भलाई का। अब ये क्या है, दीन की आड़ में काम हो रहे हैं, कौन से, इस्लाम में, मुसलमानों में तफरकाबाजी से। इसका एक बाकायदा शान नजूल है इस आयत का कि एक शख्स था मदीने में, बड़ा इबादत गुजार था, वो लोगों से अहमियत भी देते थे, और फिर ये हुआ कि उसने जो है इस तरह से एक मस्जिद बना ली, का नाम ही मस्जिद दिरार पड़ गया। अब मस्जिद नबवी है जहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, तो आपको जाकर वहां पे मस्जिद बनाने की क्या करना है। अब इफ्तिताह के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इसका इफ्तिताह करें। ठीक है, तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अमीन ने वही के जरिए इफ्तिताह करने से मना कर दिया और हकीकत बता दी गई। ये मस्जिद मुनाफिकीन के जो बिल्कुल टॉप के जो लोग थे ना, 12 लोग, उन्होंने मिलकर बनाई थी। बहरहाल ये तफसीलात है, असल चीज क्या है ऐसा में समझने की, कि नेकी का ही काम हो अगर वो किया जा रहा है मुसलमानों में तफरीक के लिए, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं आपने देखा होगा इसमें वो तफरीक का, कि मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान जुदाई डालने के लिए। तो नेकी के काम भी अगर इसलिए किए जाए कि उनसे ग्रोह बंदी हो, तो वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, अलबत्ता वो मुनाफिकीन जिन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, मस्जिद बनाई है, मस्जिद दिरार बनाई थी, तो वो कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई का इरादा किया है, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। आयत 109, ला तकुम फीही अबदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया आप इस मस्जिद में कभी ना खड़े होंगे। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, और अलबत्ता एक और मस्जिद है जिसकी बुनियाद रखी गई है तकवा पे। ये मस्जिद नबवी के अलावा एक और मस्जिद थी, ये कौन सी मस्जिद थी, मस्जिद कुबा की बात हो रही है। और ये कब बनाई गई है, मिन अव्वलिल यौमिन अहक्कु अन तक़ूमा इलैहि, यानी पहले ही दिन से वो मस्जिद ज्यादा हकदार है कि आप उसमें जाकर खड़े हों। फीही रिजालुन युहिब्बून, इसमें कुछ लोग हैं, अंसार के कुछ ग्रोह हैं, उनकी तारीफ हो रही है। हाँ, इसमें कुछ लोग हैं कि वो पसंद करते हैं पाकीज़ा रहने को, अहले कुबा के लोग थे ये। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है पाक रहने वालों से।
تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، طہارت اور پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کیا کوشچن ہے خواتین کے لیے کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتی چیزیں، تو جب وہ ان کے خاص دن ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کی مائیں ٹرین کریں کہ آپ نے غسل کر لینا ہے جب آپ کے غسل ہو جاتا ہے، خود اس کا باقاعدہ ہم بھی علم سیکھیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں، اور اسی طرح سے کسی دوسری طرح کی پاکی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے تو غسل کر لیں، اس ناپاکی کو دور کریں، اس کے ساتھ پھرتے نہ رہیں۔ عذر میں چیزیں آگے پیچھے یا لیٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر عذر نہیں ہے اور فرائض کا معاملہ آ جائے تو پاکی اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ان کو جو ہے ان لوگوں کو کیوں کہا گیا کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ طہارت میں جو ہے نا، جب استنجا کرتے تو مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے اور پانی سے بھی طہارت حاصل کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا۔ یقیناً صرف اس وجہ سے تو پسندیدہ نہیں ہوں گے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تو بہت کچھ بندے میں ہونا چاہیے، جبھی تو وہ بالکل ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں، دل کی بھی پاکیزگی ان کی ہوگی۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر، بہتر ہے یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر گھاٹی کے، کہ جیسے کوئی گھاٹی ہے، کوئی گڑھا ہے، اس کے کنارے پہ کوئی اپنی مسجد بنا رہا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے، شفا جفرین ہارن فنہارا بھی، کہ وہ عمارت گرنے والی، یعنی قریب ہے کہ وہ گھاٹی میں پیچھے گر جائے، فی ناری جہنم، اور گھاٹی کون سی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو کمپیریزن کر لیں اللہ رب العزت کہ ایک عمارت بنا رہا ہے تقوی پہ اور اللہ کی رضامندی کے خاطر، اور ایک عمارت بن رہی ہے جہنم کی گھاٹی پر۔ تو جو کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا جائے گا، یا کوئی بھی ایسی نیکی کا کام، یہ تو ایک بنیاد ہے نا، عمارت کی بنیاد، آپ اپنے کسی بھی کام کا جو گھریلو سطح پہ کر رہے ہیں یا کہیں بڑے لیول پہ قومی سطح پہ ہو رہا ہے، اگر وہ اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، کوئی شر چھپا ہوا ہے، چاہے پھر اس سے کتنے ہی لوگ فائدہ اٹھا لیں، وہ کیا ہوگا، وہ جہنم میں لے کے گرے گا اس شخص۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے میں جیسے جیسے اسلام میں رابن ہوڈ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے چوری کریں اور پھر چوری کے مال سے آپ دوسروں کو، غریبوں کی مدد کر لیں نا، اسلام میں یہ رابن ہوڈ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ کیا کر رہے ہیں، بنیاد آپ کی کیا ہے، بنیاد آپ کی کرپشن ہے، کرپشن سے مال کما کے نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آیت ہے ماشاءاللہ بہت اپنے اندر تفسیر سمیٹے ہوئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت منافقین کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہاں ظالموں سے مراد کون ہے، منافق ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبا، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت وہ جو انہوں نے بنائی، کس کا سبب، بے چینی کا سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، یعنی منافقین اس عمارت جو انہوں نے مسجد بنا لی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بے چین ہی رہیں گے۔ اصل میں جب نیت خالص نہ ہو اور آپ کے اندر ایک گھنٹی بھی بجتی ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو، نیت خالص نہیں ہے آپ کی، اور آپ کے اندر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر بندہ بے چین رہتا ہے۔ پھر یا تو وہ اس بے چینی کا جواب دے، اگر وہ اس بے چینی کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر کیا ہوگا، وہ بے چینی اس پہ غالب آ جائے گی، اس کو پریشان رکھے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بے چینی میں رہیں گے ہمیشہ، اور یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی یہ ان کی روح قبض کر لی جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو مومنین نے کیا کیا ہے، اپنا فیصلہ جنت کے حوالے سے کر دیا، اللہ سے ڈیل کر دی ہے کہ ہماری جانیں اور ہماری مال آپ کے لیے ہیں، اور بدلے میں ہمیں اس کے کیا چاہیے، جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ مارتے ہیں، پھر وہ مارے جاتے ہیں۔ وعدہ ہے اس کے ذمے، یعنی کس کے، اللہ کے ذمے سچا، کیا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی کیا وعدہ ہے، اجر عظیم کا۔ ومن اوفی بعہدی، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ کے مقابلے میں۔ بس خوشیاں بناؤ اپنے سودے پر، اپنی اس تجارت پر، اپنی اس ڈیل پر جو اللہ سے کی، جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی ہے۔ اب ان کی صفات بیان ہو رہی ہے، جو اللہ کے خاطر اپنی جان اور مال بیچ دیتے ہیں نا، دیکھیں یہ ڈیل کون کرتا ہے، جس کی جان اور مال دونوں اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو غلط ملت اعمال کرتے ہیں، کچھ اچھے بھی کچھ برے بھی، ٹھیک ہے، ہم سے میجورٹی وہی ہے نا، کبھی ہم اپنا مال غلط جگہ بھی لگاتے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں بھی لگاتے ہیں، کبھی اپنے وقت، اپنے مشورے، یہ سب چیزیں، کبھی اپنی جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کو کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ غلط ملت اعمال والے ہیں۔ اور یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون ہے، انہوں نے ڈیل کر لی۔ اب جب آپ ڈیل کرتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیتے ہیں اور اس سے چیز لے لیتے ہیں،
تو آپ وہ پیسے واپس جا کے بیچ میں سے لے تو نہیں رہتے نا کہ آپ 5 ریال ابھی مجھے دے دیں، میں نے جو آپ سے ڈیل کی اس میں سے 15 ریال دے دیں، اس میں سے 500 ریال دے دیں، نہیں آپ یہ نہیں کرتے، جو دے دیا تو دے دیا۔ تو یہ اب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ زبردست قسم کے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی آج کے دور میں لوگ نہیں ہوں گے آج کے دور میں بھی یہ لوگ بالکل موجود ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے جب کہہ دیا اللہ سے تو اپنا عہد پورا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ بھی بدلے میں ان سے عہد پورا کرے گا۔ کیا صفات ہیں ان کی؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے یہ عملی واپسی، عابدون زندگی بھر اطاعت، الحامدون تعریف کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، یعنی جہاد میں چل پھر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور روکنے والے برائیوں سے، والحافظون بحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی پابندیاں کرنے والے، یعنی قرآن اور حدیث میں جو حرام حلال کے ضوابط ہیں اس کے حساب سے زندگیاں گزارنے والے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دی ہے مومنوں کو۔ تو یہ بالکل ٹاپ کلاس ہیں، وہ جو سورہ واقعہ میں آتا ہے نا، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو اللہ کے بالکل قریب ہوں گے، آخرت کے دن اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ کیا کرے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں ہے کسی نبی کے لیے، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے۔ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب تک کوئی مشرک زندہ ہے آپ اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ مرنے والے مشرک ان کے رشتہ دار ہی ہوں۔ اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کر دیا کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، یعنی جہنم والے ہیں۔ اب اس میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، تو میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے پاس آخرت میں آپ کے لیے حجت کروں گا، یعنی جھگڑا کروں گا یا سفارش کروں گا۔ تو سردار بیٹھے ہوئے تھے پاس، ابو جہل تھا غالباً، اس نے کہا کہ اب تم مرتے وقت اپنے باپ دادا کا بھی دین چھوڑ جاؤ گے؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ آیت دے دی گئی کہ اب وہ چلے گئے دنیا سے، تو اب آپ ان کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حوالے سے کہا تھا کہ میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، انہوں نے ایک اصل میں وعدہ کیا تھا، تو یہ منع کر دیا گیا ہے، آگے بتا دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کہا گیا کہ اچھا حضرت ابراہیم تو بخشش مانگا کرتے تھے اپنے والد کے لیے، تو اگلی آیت 114 میں آ رہا ہے، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم بیزار ہو گیا اپنے باپ سے۔ بے شک ابراہیم البتہ کون تھے؟ لأواہ حلیم، البتہ بہت اواہ تھے۔ اواہ آہ بھرنا ہوتا ہے نا، آہ بھرنے والے یعنی بڑے نرم دل کے تھے۔ آہیں کون بھرتا ہے؟ جس کا دل بہت نرم ہو، اور حلیم بردبار، تحمل والے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کوئی کسی میں بردباری ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل نرم نہ ہو۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو خود بخود انسان میچیور ہو جاتا ہے، بردبار ہو جاتا ہے، دوسروں کی بات برداشت کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ آیت 115 دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هُدَاهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کے بھٹکا دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ جب اس نے ان کو ہدایت دی، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچیں۔ یعنی اللہ رب العزت کسی قوم کو نہیں بھٹکاتے، سارے انتظامات کرتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، جن سے بچنا ہے وہ بتاتے ہیں، جو کام کرنے وہ بتاتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ رب العزت مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، اور جنہوں نے پیروی کی اس کی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ عام معنوں میں کیا لیں گے؟ آخری انسان تک جو پیروی کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ رب العزت کی رحمت پائے گا۔ اور یہاں پہ خاص غزوہ تبوک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کب پیروی کی؟ فی ساعت اسرا، جنگی کے سختی کے وقت، تکلیف کے وقت۔ کب مراد کیا ہے؟ جنگ تبوک کے وقت۔ اس کے بعد کہ ان کے کج ہو جائیں دل، یعنی بہت سخت وقت تھا، ایک ہوتا ہے نا دل کٹنے لگتے ہیں، دل پھٹنے لگتے ہیں، وہ والی کنڈیشن تھی، اتنی سختی تھی اس جنگ میں۔ قریب تھا کہ کج ہو جائیں دل، پھر ایک گروہ ان میں سے وہ مہربان ہوا ان پر اللہ بے شک، اور ان کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ یعنی مشکلات کی وجہ سے جنگ میں جانے والے گھبرا اٹھے اور مشکل تھا کہ ان سب کے دل پھر جاتے، مگر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مہربان ہوا ان پر، ثابت قدمی دی ان کے، اور
بارش وغیرہ بھی برسائی گئی تھی، مطلب ثابت قدمی اندر سے مدد آئی، دل کو ثبات دیا، اور ظاہری طور پر بھی مدد کی اللہ نے. والا ثلاثتی، اور اوپر ان تین کے، یہ تین صحابہ مراد ہیں جن کی ڈسکشن ابھی پہلے ہوئی، وہ لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئے ان پہ زمین، باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ تھی ان پر، اور تنگ ہو گئے ان پر ان کے نفس، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ کے سوا مگر اللہ ہی کی طرف. پھر اللہ رب العزت مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے. کعب بن مالک کے بیٹے جو ہیں وہ راوی ہیں، بخاری میں حدیث آتی ہے، وہ اپنے والد کا واقعہ پورا بیان کر دیں کہ جب ہم نے 10واں پارہ شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا واقعے کو. بہرحال یہ ہے کہ بعد میں یہ جو کعب بن مالک ہے نا، جو ان تین میں سے ایک کعب بن مالک تھے، وہ کہتے ہیں اس وقت میری اونٹنیاں بھی بڑی موٹی تازی تھیں اور بڑے میرے باغ کے سائے ٹھنڈے ہوئے تھے، پھل پکا ہوا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں جوائن کر لوں گا. سستی میں ان کا تذکرہ کیوں کر رہی ہوں کہ ہم مسلمان، میں آپ، ہم بھی سستی کی وجہ سے رکتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، سستی کا شکار ہو گئے. کہنے لگے میں کل جوائن کر لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہنچ جاؤں گا، میری تو اونٹنیاں بڑی موٹی تازی ہیں، بیٹھوں گا اور کہتے ہیں نا نان سٹاپ کار چلائیں گے. ہم لوگ کبھی کہتے ہیں نا ایسے لمبا سفر ہو، نان سٹاپ کار چلائیں گے، منزل پہ ہی جا کے رکیں گے. انہوں نے کہا نان سٹاپ اونٹنیاں دوڑاؤں گا، مل جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا دن ہوا تو پھر سستی آ گئی، اور کیا چیز روک رہی تھی؟ وہی باغ کے ٹھنڈے سائے. آپ کہتے ہیں نا چلو تھوڑا اور انجوائے کر لیں. تو کبھی اللہ کی فرما برداری کا کام ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی کوئی بہت آپ کا فیوریٹ ڈرامہ چل رہا ہو اور آپ کی اثر جو ہے سورج پیلا ہونے کو آ رہا ہو، تو آپ نے اچھا تھوڑا سا اور دیکھ لیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں، یہ واقعات بیان ہوئے، لیکن بہرحال ہمارے لیے اللہ رب العزت نے چیزیں کھولی ہیں. تو جو کعب بن مالک ہیں بعد میں یہ بہت خوش ہوئے تھے، اس سینس میں کہ یہ جب گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تبوک کے سفر سے، تو منافقین گئے سب عذر پیش کر رہے. تو ان کو بھی منافقین نے کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، تم کوئی بہانہ بنا دو. کہہ رہے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں بیٹھا تو میرے منہ سے بہانہ کیا نکلتا، کچھ نکلا ہی نہیں سچ کے سوا. اقرار کر لیا کہ اللہ میں رہ گیا سستی میں، اور میں نے ارادہ کیا تھا آپ سے ملوں گا، میں نہیں جا سکا، سچی بات بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. ناراضگی کا اظہار ہوا چہرے پہ. بعد میں نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھی پھیرا. یہ مسجد نبوی جاتے نماز پڑھنے، مطلب اس کے بعد یہ ہوا کہ باہر آئے مسجد سے، تو وہی منافقین انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ بھائی اس طرح سے، انہوں نے کعب بن مالک نے مینشن کیا کہ اس طرح سے مجھ سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے. تو کہنے لگے تم بے وقوف ہو، بنا دیتے بہانہ یہ وہ. کہنے میرا دل اور کجوا نا اندر سے. بہرحال کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ سوشل بائک آؤٹ ہو گیا میرا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے صحابی جنہوں نے، یہ الگ تھے، ان تین کے علاوہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا، نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے. اور بہرحال سب نے اپنے اپنے ایمان کے حساب سے ریئیکٹ کرا. ہم ابھی کچھ پورے پارے میں 10ویں پارے میں دیکھ کر آئے، جس کا جیسا ایمان تھا ویسا اس کا ریئیکشن. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے جاتا نا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھیں. مطلب اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے ان کی طرف. پھر جب یہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تھے اپنے اصحاب سے، لیکن اللہ کا حکم اس کے آگے کیا ہوگا. تو بہت پریشان تھے، نہ سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. آخر میں بیوی بھی کہہ دی گئی، جو دوسرے ایک تین میں سے ان تینوں کو کہا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں. جو آخر کے دن میں 50 دن تک یہ سارا معاملہ چلا، تو آخر کے جو دن تھے بیویاں چلی گئیں. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو وہ جو دوسرے صحابی ہیں، ایک ان میں سے بہت ذرا عمر زیادہ تھی، تو ان کی بیوی نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں رک جاؤں ان کے پاس نا، یہ اکیلے کیسے کریں گے اپنے کام. تو پھر ان کو آگے کسی نے مشورہ دیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بولو کہ میری بیوی کو بھی روک دیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گا، مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ تو کوئی بوڑھے نہیں تھے نا. تو بعد میں جب اللہ نے برات اعلان کی کہ یہ کہہ رہے میں گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، اور ایک آواز دی کسی نے کہ مبارکباد دی چیخ کے کسی نے کہ تمہاری برات ہو گئی. آیات نازل ہو گئی ان کی برات میں. اتنے خوش لوگ آ کے گلے ملے ان سے. مطلب مسجد نبوی گئے تو ایک جشن کا سما تھا کہ توبہ قبول ہو گئی. اور بعد میں اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا. دیکھیے بعد میں احساس ہوتا ہے، جس وقت ہم کوئی قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا تو دل ہمارا کٹتا ہے. ہم کسی کی کوئی بات برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، تو حقیقت ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. نیند اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا. بس وہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. لیکن جب وہ آزمائش گزر جاتی ہے اور انعام ملتا ہے تو پھر آپ بہت خوش ہوتے ہیں. اب آخرت کا جو انعام ہوگا سوچیں، پھر اس پر صبر کرنے والے کیسے خوش ہوں گے. وہ
قیامت کہیں گے کہ ہمارے صبر کا یہ اجر ملا، یا اللہ ہمارے جسم کی ساری کھالیں جو ہے نا کینچیوں سے قطر دی جاتی، مطلب اتنا بڑے انعام ملیں گے، صبر کا اتنا بڑا انعام. تو یہ بہت خوش ہوتے تھے. بخاری میں حدیث ہے، یہ کہتے ہیں میں مجھ پہ تو اس سے بڑی کوئی جیسے اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا. تو سچ ہے اصل میں، سچا رہے بندہ. اچھا جی، آیت نمبر 119، یا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ. آگے ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ سچ کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی. ما کان لاہل المدینہ، اور نہیں ہے مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس ہے اعراب میں سے، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے. ولا یرغبوا، اور نہ وہ منہ موڑے اپنے نفسوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. یعنی انسان پیروی میں، اللہ کی پیروی میں، یہاں تو ایک سینیریو چل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو ترجمے سے بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ رسول کی اطاعت سے ہم کب مڑتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی رغبت کی وجہ سے مڑتے ہیں. ہم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اور یہ بوجہ اس کی کہ نہیں پہنچی ان کو پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہیں انہوں نے لتاڑا کسی لتاڑنے کی جگہ کو کہ غصہ دلائیں کفار کو، اور نہیں انہوں نے لیا کسی دشمن سے کچھ لینا، مگر لکھا گیا ہے ان کے ساتھ نیک عمل. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنوں کا اجر. یہ کون ہے؟ آیت نمبر 120. کچھ لوگ جو بہت خواہش رکھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، لیکن اگر وہ نہ نکل پائیں کسی اوتھینٹک مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ دل میں محسوس کریں اس تکلیف کو. جیسے اس میں آیا تھا نا کہ کچھ لوگ رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم کو میں کیسے لے کے جاؤں، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے پلٹے تھے. ابھی پچھلے پارے میں آیت آئی تھی. تو پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، نہ انہیں پیاس انہوں نے فیس کی، نہ تھکاوٹ فیس کی، نہ بھوک فیس کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر لکھا. تو کبھی فجر کی نماز نکل جائے اور آنکھ کھلے تو ہم یہ کہیں اچھا چلو نیند پوری ہو گئی اس بہانے، اس کا الگ معاملہ ہے. اور فجر کی نماز نکل گئی آپ کی غلطی سے، اور آپ صبح اٹھی اور آپ کے دل میں افسوس ہو، تکلیف ہو، یا اللہ میری فجر نکل گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل کوئی نماز بھول جاتے ہیں. اثر میں میرا تجربہ اثر کے ساتھ ہے کہ اتنی مشغولیت ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا میں نے اثر ادا کی. کبھی ایسا تو کوئی نماز آپ ایک دم سے بھول ہی جاتے ہیں، تو یاد آنے پہ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم ریلیکس ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اب میری تو غلطی نہیں ہے نا، میں تو بھول گئی. یہ بھی رویہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ افسوس میں کھڑی ہیں تو بیٹھ ہی گئی کہ اللہ یہ کیا ہوا، میری نماز نکل گئی، میں نماز کیسے بھول گئی. تو یہ ہر ایک کے رویے ہیں. ان کو نیکی نہیں کر سکے تو ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے دل کے افسوس کی وجہ سے انہیں وہ ثواب مل گیا. وہ بہت تکلیف دہ سفر تھا، لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے ثواب کما لیا. آیت نمبر 121. ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کیا انہوں نے کوئی خرچ کرنا چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، اور نہیں پار کی انہوں نے کوئی وادی، مگر لکھ دیا گیا ان کے لیے کوئی اجر، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو بہترین کا جو کچھ تھے وہ عمل کرتے. یعنی ایک ایک قدم کا ثواب ان کے لیے لکھ دیا گیا اگرچہ وہ گھروں میں بیٹھے تھے. وما كان المؤمنین لینفروا کافہ، اور نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ سارے کے سارے ضرور نکلے. اب یہ الگ بات ہو رہی ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، تبلیغ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ کر لیں گے تو فرض پورا ہو جائے گا، الا یہ کہ حاکم کہے کہ ہر گھر سے لوگ نکلے. ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ سب کو نکلنا لازم نہیں ہے. پھر کیوں نہ نکلی ہر گروہ میں سے ایک جماعت، تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں دین میں. یہاں کیا تفقہ فی الدین کی بات ہو رہی ہے، تبلیغ کے لیے. وہی جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا فرحت ہاشمی والی کی، جو یہ صلاحیتیں پاتے ہیں پھر وہ تفقہ فی الدین پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں نکلیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں ان کی طرف. یعنی علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ لوٹیں اپنی قوموں میں تو تبلیغ کا کام کریں، تاکہ وہ ان کی قوم کے لوگ بچ سکیں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تمہارے کفار میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی جو قریب کے علاقوں میں سے کفار ہیں ان کے ساتھ جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے. کون ہے یہ؟ منافقین کا رویہ. جب قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے کے ماحول میں تو منافقین کا کیا رویہ ہے؟ کہتے ہیں ایکم زادتہم ہذہ ایمانا، تو بھئی نئی صورت آ گئی، اب یہ بتاؤ تمہارا ایمان اس سے بڑا یا نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ رب العزت فرمانے تو جن کے دلوں میں ایمان ہے تو قرآن اس ایمان کو بڑھاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس حال میں کہ وہ خوشخبریاں مناتے ہیں، تو اس حال میں کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو بڑھا دیتا ہے نجاست میں ان کو، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار. بڑی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تو ہر وقت آتی ہیں، لیکن بڑی آزمائشیں ہر ایک پہ ایک نہ ایک آتی رہتی ہے.
साल का आप अपने साल का मवाजना करें, एक दो बड़ी आजमाइश लाजिम आएगी आप पे। तुम मलाया तो बून, तो फिर दो रवैये होते हैं क्या, एक तो बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से कनेक्शन बनाता है, दूसरा रवैया ये है जो यहाँ मुनाफिकीन के हवाले से बयान हो रहा है। तुम ला यतूबून, फिर वो तौबा नहीं करते और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं। और जब भी उतारी जाती है कोई सूरत, देखते हैं इनमें से बास बास को, क्या देखा तुमने कोई एक, फिर वो मुंह से फिर वो हक से मुंह फेर लेते हैं, यानी आपस में देखते हैं कि किसी ने हमें, जैसे अब गैदरिंग है ना, कुरान नाजिल हुआ है, अब कुरान सुनाया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलाते थे और उनको कुरान लिखवा दिया करते थे। और जो कुरान लिखा जाता था तो वो सब में बताया भी जाती थी खबर, तो वहाँ मोबाइल वाला सिस्टम थोड़ी था, मैसेज कर दिया, सबको जबानी बताया जाता कुरान की ये आयत नाजिल हुई, साहबा कराम सुनते और उसे याद कर लेते। मुनाफिकीन डरते रहते थे, तो एक दूसरे की तरफ निगाहें घुमा घुमा के देखते थे कि ये हमारे बारे में तो आयत नहीं आ गई। तरफ अल्लाह कुलूबहुम, फेर दिया अल्लाह ने इनको दिलों को, बवजह इसके कि वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं, यानी दीन का इल्म हासिल कर नहीं करते, इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तुम्हारे पास एक रसूल आ गया तुम्हारे नफ्सों में से, यानी ए अरब तुम में से ही है। और इंसानों की बात की जाए तो कोई फरिश्ता नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई जिन नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में से। कैसे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, गिरा है इस पर जो चीजें तुम्हें तकलीफ पहुंचाएं, यानी जो सहाबा कराम को या किसी मुसलमान को तकलीफ देने वाली चीज होती वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भारी होती है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, हरीस है तुम्हारे लिए मोमिनों पर, और क्या है, यानी हिदायत पा जाओ, हरीस है कि सब के सब मुसलमान हो जाए, मुसलमान हो गए फिर सब के सब मोमिन हो जाए, इस चीज की उन्हें हिर्स है। रऊफुर रहीम, और शफकत करने वाला और मेहरबान है। इन तवल्लो, फिर अगर वो मुंह मोड़ ले, फकुल हस्बी अल्लाह, तो कह दीजिए काफी है मुझको अल्लाह, नहीं कोई इलाह मगर वही, अलैहि तवक्कल्त, इसी पर मैंने भरोसा किया, वो हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो रब है अर्श अज़ीम का। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये सुबह शाम के अस्कार में शामिल है। सुबह 7 दफा पढ़नी होती है और शाम में मगरिब से पहले 7 दफा, और उसके लिए उसके दिन के कामों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफी हो जाते हैं। ये रिवायत में मिलता है जो ये 7-7 दफा ये वाली आयत पढ़ता है। सूरत यूनुस मक्की सूरा है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम रा, ये आयत है किताब हकीम की। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब है कि हमने इन में से एक शख्स के पास वही भेज दी है कि सब आदमियों को डराए, और जो ईमान ले आए हैं इनको ये खुशखबरी सुनाए कि इनके रब के पास इनको पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा ये शख्स तो बिलाशुबा सरीह जादूगर है। सूरा यूनुस है, यूनुस बिन मत्ता, आप जानते होंगे ये कि हमारे पैगंबर हैं, बहुत मशहूर पैगंबर हैं, और हजरत यूनुस के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे तस्करे भी आएंगे। चलें वो जैसे जैसे आयत में आते हैं तो देखते हैं। इसमें एक अहम चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो आयत नंबर 2 में कदम सिद्किन है। कदम सिद्किन किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो ईमान ले आए नबी की दावत पर, जिन्होंने लब्बैक कहा। कदम सिद्किन मर्तबा है सच्चाई का। मर्तबा सच्चाई का क्या है, मतलब आपके लिए एक बड़ा स्पेशल जगह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, क्योंकि आपने सच कहा, सच की तस्दीक की, सच का साथ दिया, कदम सिद्किन है। अच्छा जी, इसमें इसके जो मोटे मोटे उन्वानात हैं सूरा में, तो ये तकदीर के मसले पर इसमें एक बात होगी, इसको हम यकीनन देखेंगे। और ये हजरत यूनुस के हवाले से आपको पता है, ये साहिबुल हूत कहते हैं, मछली वाला जो वाक़या है वो इंशाल्लाह सबको पता होगा, हम उसको भी थोड़ा सा इंशाल्लाह देखेंगे। आयत नंबर 3 पे आ जाइए। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, बेशक रब तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को 6 दिनों में, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तवी है, यानी हमें क्योंकि उनके जिस्म की कैफियत नहीं पता है, मुस्तवी का मतलब होता है बराबर होना या किसी चीज के ऊपर होना, ऊपर सेटल हो जाना, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैठ गए या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना घर बना लिया, मुस्तवी हुए कुरान में आता है। तुम मस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। युदब्बिरुल अम्र, तदबीर करता है तमाम मामलात की, नहीं कोई सिफारशी मगर बाद इसके इज़्न से, यानी कि तदबीर प्लानिंग को कहते हैं। पैदा करके इंसानों को छोड़ा नहीं है, अव्वल आखिर सारा इंतजाम हमारा किया हुआ है, हमारी हर चीज प्लान की हुई है, हमारी जरूरतें प्लान की हुई है, उनको पूरा करने का पूरा सेटअप प्लान हुआ हुआ है। फिर कोई अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूह, ये है तुम्हारा रब, बस इबादत करो इसकी। फला तज़क्करून, भला फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, इसी की तरफ लौटना है तुम्हारा सबका। वअदुल्लाहि हक़्क़ा, वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा।
کیا؟ قیامت کا آنا اور اللہ کی طرف واپس جانا، یہ سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدو الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا اس کو، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے کس چیز کا؟ من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، اور کیا ہے؟ وعذاب علیم، اور عذاب دردناک بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے، یعنی ایمان والوں کا عمل کے مطابق ان کی جزا، جو کفر کر رہے ہیں ان کے عمل کے مطابق ان کی جزا۔ وہ الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو چمکنے والا، اور مقرر کی اس کی منزلیں، کس کی؟ چاند کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور اس کا حساب۔ یہ جو چاند ہے اس سے مطلب کیلنڈر آپ اس سے مرتب کریں، یہ مراد ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ، یعنی تدبیر کر رہا ہے نا، مدبر ہے۔ تو چاند سورج بھی ایک پلاننگ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، آیات کرتا ہے بیان کرتا ہے آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ تو یہ جو آیات ہیں کیونکہ آیات کونی چل رہی ہیں، جو یونیورس میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے لیے لقوم یعلمون علم حاصل کرنا ضروری۔ لیکن اگر آپ علم حاصل کر کے ان آیات کو اسٹڈی کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ اللہ تک ہی پہنچیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آیت نمبر 6 ہے۔ بے شک اختلاف میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں ان نشانیوں کو دیکھیں، ان نشانیوں کو دیکھیں گے اللہ سے رابطے میں آئیں گے، رابطے میں آئیں گے تو گناہ بھاری لگیں گے، نیکی آسان لگیں گی۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ٹھکانہ ہے ان کا آگ، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اس میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، ایک تو وہ بھی آ رہے ہیں جو دنیا جو کسی خدا کو مانتے ہی نہیں، اور دوسرے کے خدا کو مان بھی رہے ہیں لیکن گناہ ہی کما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کی رہنمائی کرے گا ان کا رب بوجہ ان کے ایمان۔ تو جب آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کتنا ہی پھسلیں، اللہ بار بار آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، بار بار سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، بار بار توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں جنتوں میں، اور یہاں پہ رہنمائی کیا ہے؟ پل صراط پر رہنمائی ہوگی۔ جو دنیا میں اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ جیے گا نا، اس کی پل صراط پہ بھی رہنمائی ہوگی، پھر جنت کے گھر کی طرف رہنمائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور دنیا میں نیکی کے بعد نیکی کا موقع ملے گا، تو دنیا میں بھی رہنمائی۔ تو جب اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم بالکل پاک سا اور پاک ہو جائیں گے، ہم پھسلتے بہت ہیں، اپنے اپنے ایمان کے حساب سے پھسلتے ہیں، جتنی مضبوطی ہوتی ہے اتنا لوگ ان کا عمل مضبوط ہوتا ہے اور اتنا وہ کم پھسلتے ہیں، لیکن اللہ کی رہنمائی رہتی ہے ساتھ اگر آپ غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں جنتوں میں نعمت بھری، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، پکار ان کی اس میں کہاں؟ جنت میں۔ کیا ہوگی ان جنتیوں کی؟ سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کریں گے جنتی جب جنت میں جائیں گے۔ وتحیتہم، اور ان کی گریٹنگز کیا ہوگی؟ فیہا سلام، سلام ان کی گریٹنگ ہوگی۔ دنیا بھی سلام کرنے والے بنے، ہیلو ہائی کرنے والے نہ بنے، بائے بائے کرنے والے نہ بنے۔ کلام کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے، کلام کی انتہا سلام سے ہونی چاہیے، اور یہ شروع کریں آپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے فادر، اپنے بھائی بہن، گھر کے ساتھ، کیونکہ ان سے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ میسج کریں سلام سے شروع کریں، سلام پہ ختم۔ ایک پورا سلام لکھنے کی 30 نیکیاں، آپ نے ایک میسج کسی کو لکھا ہے، آپ نے 60 نیکیاں کما لی۔ دن میں 10 میسج لکھیں، 600 نیکیاں کما لی۔ سلام سے ابتدا کریں اپنے کلام کی، یہ عادت بنائے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک پارٹی میں آپ نے بنا لیا ڈاکٹرز کو اور وہاں پہ آپ کی پارٹی میں آگے بیوٹیشنز، تو وہ جو پارٹی ہے وہ جو اوپر جنت میں ہونی ہے، اس میں وہی لوگ آئیں گے نا جو اس کے اہل ہوں گے، تو اس کے اہل کیا کرتے ہیں؟ فیہا سلام، سلام کے عادی ہیں۔ وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں والوں کا۔ یعنی یہاں تو اللہ سے تعلق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ سلامتی کے ساتھ چیزیں شروع ہو رہی ہیں اور شکر گزاری پہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور یقین جانے ان آیات میں یہ فارمولہ دیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین تعلق کا فارمولہ یہی ہے۔ آپ جب ان سے تعلق بنائیں، گھر میں کوئی نئی بہو آ رہی ہے، آپ کا کوئی داماد ہے، آپ اپنے رویے سے شو کریں کہ تمہارا ویلکم ہم سلامتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تمہاری غلطیوں پہ بھی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، جو تم ہمارے لیے کر رہی ہو یا جو تم ہمارے لیے کر رہے ہو، ہم اس کے لیے گریٹفل ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو جنتیوں کی صفات ہے، لیکن دنیا میں بھی کوالیفائی کرنا ہے، انہیں اس جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سارے۔ تو یہ ریلیشن بھی اس سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ضرور ان کو تھینک یو کریں،
لازم کریں ان کو تھینک یو، ان کو اکنالج کریں، ان کو احساس دلائیں کہ تم نے میرے لیے اچھا کیا ہے، کیونکہ میں یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اصل میں ہوتا کیا، یہ ایک رویہ بنتا ہے، یا آپ کا سٹائل بن جاتا ہے، یا آپ کی سوچ کا طریقہ بن جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو تھینک یو کہنے کی عادت بنتی ہے، اور یہ تھینک یو آپ کا تکبر توڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہوؤں کی میں مثال دوں گی کہ آ کے بہت کام کرتی ہیں سسرالوں میں، اب وہ ساسیں مائنڈ نہ کریں کیونکہ ساسوں نے بھی یہی کیا، وہ بھی کبھی بہو بن کے گئی تھی اور انہوں نے بھی بہت جان ماری، یہ انڈو پاک کا ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ تو شکر گزاری بھی کی جائے اس کی، وہ ایک غیر گھر سے آئیے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئیے۔ اور بہوؤں کے معاملے میں کیا ہے کہ وہ بھی یہ دیکھیں کہ آپ کسی کی گھر میں آ گئی ہیں، ان کی پوری ایک گرہستی تھی، انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، اب آپ کی وجہ سے ان کو بھی بہت چیزیں برداشت کرنی پڑی، تو آپ کو ان سے کوئی بھلائی ملے تو آپ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اپنا بیٹا، دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے شیئر کرنا، بیٹا جس کو بچپن سے پالا پڑھایا لکھایا سب کچھ، اب شادی کے بعد وہ آدھے سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار رہا ہے، تو یہ سوچیں کہ اپنی اولاد جو ہے مجھے دی ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے میری ساس کے دل میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو کہ وہ اس وقت ویسا بیہیو نہیں کر پا رہی جیسی کہ وہ ہے، نیگیٹو بیہیو کر رہی ہے، یہ چیز ہو، مطلب بہویں بھی سمجھیں اس چیز کو، تو دونوں طرف سے معاملہ بہتر ہونا چاہیے، تو ایک دوسرے کی شکر گزاری سے رہتے ہیں نا گھر میں، تو بہت اچھا ماحول بنتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر جلدی دے دے اللہ ان لوگوں کے لیے برائی کو، جلدی مانگنا، یعنی جو بندہ اپنے لیے بدعا کر لیتا ہے نا غصے میں آ کے، اس کی بات ہے کہ اللہ اگر اس کو جلدی دے دے بھلائی کے مقابلے میں، البتہ پوری کر دی جائے ان کی طرف ان کی مہلت۔ اب اس میں دونوں مراد، جیسے اہل مکہ کی مثال میں اپنے لیے عذاب مانگتے تھے، بہت ساری قوموں نے مانگا عذاب، اللہ نے نہیں بھیجا، تو بندہ جب دعا کرتا ہے تو بھلائی کے معاملے میں تو سوچتا ہے کہ جلدی سے مجھے مل جائے، اور اپنے لیے کوئی بد دعا دے دی اپنے آپ کو، یا کسی دوسرے کو بد دعا دی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ جلدی نہیں پوری کی جاتی ہیں، اگر جلدی میں پورا کر دوں تو معاملہ ہی بدل جائے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی طغیانی میں ہی چھوڑ دیجیے، اور وہ بھٹکتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، آیت نمبر 12، اور جب چھو جاتی ہے انسان کو تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہم کو، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، او قاعدًا، یا بیٹھے ہوئے، او قائمًا، یا کھڑے کھڑے، پھر جب ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں اس کی تکلیف کو تو وہ چلا جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، گویا کہ نہیں پکارا تھا اس نے ہم کو اپنی تکلیف کے وقت۔ اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے اعمال۔ ایکسٹریم رویہ جو ہے نا کسی بھی معاملے میں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی تو آپ نے مطلب اللہ سے جڑ گئے، اب اتنے جڑ گئے کیونکہ تکلیف میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تکلیف دور ہو گئی تو آپ فرض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ اس طرح کے لوگوں کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر تو بالکل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے ہی پکارا جا رہا ہے، اور پھر جب میں نے تکلیف دور کر دی تو شکر گزاری کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے ہی بھول گیا۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری کی جاتی ہے اور وہ اطاعت سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہلاک کیا ہم نے بستیوں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ آیت نمبر 14، ثم جعلناکم، پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں۔ اہل مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ایک نسل سے دوسرے نسل جانشین بنتی جاتی ہے نا، اس کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ تو وہی ساس بہو والی مثال ابھی فریش ہوئی ہے، وہی بات ہے کہ بہو نے، ساس نے جب بہو بن کر آئی تھی تو اس نے بھی مشکلات اٹھائی تھی، اب اللہ نے اس کو جانشین بنا دیا، اب اس کا اپنا گھر ہے، اپنے بیٹے سب کچھ ہے، اب ایک لڑکی اسی کی طرح جس طرح کبھی وہ بہو بن کے گئی تھی اس کی فیملی میں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جانشین بنا دیا، اب تمہارا بھی عمل دیکھیں، پہلے جو چیزیں تمہیں بری لگتی تھی جو تمہارے لیے کیے جائیں، تو کیا اب تم وہ چیزیں کرو گی اس لڑکی کے لیے جو تمہاری جگہ پہ آج کھڑی ہے؟ تو یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی کسی کے سر پہ ہمیشہ نہیں رہتا، صبر کے دور ہوتے ہیں، کسی کا 4 سال 5 سال 6 سال، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے تعلقات کی خرابی ہو، کوئی آپ کا فیملی ممبر ایسا ہے جو آپ کے لیے اذیت بنا ہوا ہے یا فتنہ بنا ہوا ہے، دونوں کنڈیشن۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے سب چھٹ جاتے ہیں، آپ اور اللہ ہی رہ جاتے ہیں، پھر اس میں ہوتا کیا ہے، اور اللہ ہر ایک کو ضرور عروج دیتا ہے، حجت قائم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اختیار سارا اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے، اور جب اختیار ہماری مٹھی میں آتا ہے تو ہماری اصل آزمائش وہی ہوتی ہے۔ جب مظلوم ہوتے ہیں نا ہم تو ویسے ہی بدلہ نہیں لے سکتے، اس میں کیا ہماری آزمائش ہونی ہے؟ جب ہم بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوں اور بدلہ نہ لیں، اس جگہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ، یا اس کو بدل دو، ٹھیک ہے،
یعنی یہ بہت مشکل ہے، ہم قرآن پہ نہیں عمل کر سکتے. آج بھی آپ سنیں گے لوگوں کی کچھ کی بات ہے ایسے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کے دور میں اس پہ کیسے عمل ہوگا؟ تو اس کو بدل دو. قل ما یکون لی ان ابدل له من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ نہ میں پڑھتا اس کو تم پر اور نہ ہی خبر دیتا تم کو اس کی، تو تحقیق ٹھہرا رہا میں تم میں ایک عمر تک اس سے پہلے، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی اب اہل مکہ تم قرآن کو کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو ٹھیک نہیں ہے، دوسرا لے آؤ، تو جھوٹا بھی کہہ رہے ہو، مجھے کاہن بھی کہہ رہے ہو، ساحر بھی کہہ رہے ہو. تو افلا تعقلون، میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا اس وقت تم نے مجھے جھوٹا کہا؟ تم نے میرے متعلق ایسی کوئی بات کی؟ تو اگر میں اب کچھ لا رہا ہوں آسمان سے اتار کے جو تمہارے دلوں پہ بھی اثر کر رہا ہے، تو تم اب کہتے ہو کہ اس کو بدل دو. یعنی بہانے بنا رہے ہو، بہانے بنانا بند کرو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو. بے شک نہیں پلا پاتے وہ جو مجرم ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی ہستیوں کی جو نہیں نقصان دیتے ہیں ان کو اور نہ ہی نفع دیتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں یہ ہستیاں ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اب یہ دیکھیے وہ بتوں کو کہتے تھے نا کہ بتوں، کیونکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو اس فرشتوں کی بھی بت بنا رکھے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی چہیتیاں ہیں، تو یہ بھی ہماری جو سفارش کریں گی. آج کل کے دور میں بھی دیکھیے جو قبروں کی پرستش کی جاتی، کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ بڑے پیر صاحب یا غوث اعظم جو ہے، اب تو خیر اس حد تک بھی چلے گئے کہ یہ ہمیں بخش دیں گے. وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہم ان کا دامن پکڑیں گے تو ہمیں پار لگا دیں گے. یہی شرک ہوتا ہے. یہاں پہ بتوں کے حوالے سے اللہ مثال دے رہے ہیں آیت میں، آیت نمبر 18 میں، اور آپ کانسیپٹ دیکھ لیں وہ یہی ہے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا، کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ساتھ اس کی جس کی نہیں اللہ رب العزت نے کوئی دلیل اتاری آسمان اور زمین میں، یا اللہ نہیں جانتا اس کو آسمان اور زمین میں. سبحانہ، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اللہ کو بتانے لگے ہو تم یہ بات، تم نے نئے نئے کانسیپٹ بنا لیے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں نہ اتار دیتے کہ یہ والا عمل کرنا ہے میرے پاس پہنچنے کے لیے. تو یہ سفارشیوں کی تم نے لائن لگائی دیکھی ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ وما كان الناس الا امه واحده، اور نہیں تھے لوگ مگر امت ایک ہی، پھر انہوں نے اختلاف کیا. اور نہ ہوتی اگر ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی دنیا سے مشرکوں کافروں وغیرہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات جو گزر چکی، کیا بات گزر چکی؟ کہ دنیا میں خیر اور شر دونوں رہیں گے، ہر دور میں خیر بھی ہوگا اور شر بھی ہوگا، کیونکہ آزمائش کے لیے دنیا بنی ہے. ورنہ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کو زندہ اگر جلایا جا رہا ہے تو جو جلانے والے اللہ رب العزت راتوں کو جب وہ سوئیں تو صبح بستر سے اٹھیں گے؟ ممکن ہے. خیر شر دنیا میں رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. آخرت میں پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ کھل کر واضح ہو جائیں گی. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دیکھنے چلنے پھرنے والا کوئی معجزہ، کوئی فرشتے چل رہے ہیں، پہاڑ سونے کا بنا دیا، اس طرح کی کوئی کیوں نہیں نشانی اتاری گئی؟ تو کہہ دیجئے کہ بے شک غیب اللہ ہی کے لیے ہے، بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی جب حق واضح ہو جائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی مت مچاؤ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب چکھاتے ہم لوگوں کو رحمت مصیبت کے بعد، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے چالے چلنا ہوتا ہے نا. اہل مکہ کی بھی بات ہے، عام لوگوں کی بات بھی ہے. کیا تو بیماری آ گئی، جیسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی عذاب آ گیا، خوش سالی قحط کچھ بھی آ گیا، اس کے بعد اللہ نے رحمت چکھائی، ان کو دنیاوی رحمت آ گئی ہے، جنت وغیرہ ملے جو بھی ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوبارہ شرک کی طرف جانے. کیا کہتے ہیں؟ گردش زمانہ ہے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، بوڑھے ہو گئے اب آپ نے تو بیمار ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، قانون ہے. لیکن اس کی اصل باٹم لائن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو اجر دینا چاہ رہا ہے، یا آپ کے گناہ جھاڑنا چاہ رہا ہے، یا آپ کو آزما رہا ہے، تو آپ نے اس کے مطابق بہیو کرنا ہے. اسے گردش زمانہ نہ کہیں. ٹھیک ہے. بوڑھے لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کا جسم ان کا ساتھ چھوڑا ہوتا ہے. اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے لگے، ان کی واپسی کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان سے ان کے گناہ جھاڑ رہے ہیں. ایک سبب ہے صرف کہ 40 سال کے بعد آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو مشین ہے نا اب وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کے گناہ جھاڑتا ہے. کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، اکثر ہی بیمار رہتے ہیں، مستقل بیمار رہنے لگتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے.
गर्दिश ज़माना नहीं होती हर चीज, ये तो असबाब है, असबाब के पर्दे में एक हिकमत है जो अल्लाह की तरफ से, ठीक है। कुलिल्लाहु अस्रउ मकरन, कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा तेज है तदबीर करने में, बेशक हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं जो तुम चाले चल रहे हो। अच्छा जी, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, और अल्लाह वो ज़ात है जो चलाता है तुमको खुशकी में और समंदर में। आयत नंबर 21 का आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये असरुल मकरा यानी जो नेमत मिली है आपको मुसीबत के बाद, अगर उसकी आप सही शुक्रगुजारी नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तेज है चाल चलने में, यानी आपके मकर की सजा आपको देगा, देर नहीं लगाएगा। और इन्ना रुसुलुना यक्तुबूना मा तमकुरून, बेशक हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं जो तुम चाले चल रहे हो। यानी अगर दुनिया में किसी को उसकी इस तरह की नाशुक्री की, इसकी कुफ्र की सजा नहीं भी मिल रही तो आखिरत में उसके लिए लिखा जा रहा है। अब इसमें खास करके क्यों बात हो रही है, इसमें चाल चलने से क्या बात हो रही है कि अहले मक्का को सबक सिखाने के लिए कहा जा रहा है। वहां पे कहत आया था 7 साल तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और दूर हुआ था, तो शुक्रगुजारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही कहत के बाद उनको नेमत मिली तो वो भूल गए और कहने लगे तो गर्दिश जमाना है, ठीक है। तो ये उनके हिसाब से खास करके बात हो रही है। और अल्लाह वो चलाता है तुमको खुशकी में और समंदर में, जहां तक कि जब तुम होते हो कश्ती में और वो चलती है साथ इसके हवा के साथ बहुत अच्छी तरह से, तो तुम खुश हो जाते हो। और जब आ जाती है बहुत सख्त हवा और आ जाती है इनके पास मौज, यानी कोई बड़ी ऊंची लहर आ गई और हर तरफ से वो लहरें आने लगती हैं, और वो समझ जाते हैं कि अब हमें लहरों ने घेर लिया है, तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं खालिस करते हुए। ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस वक्त वो अपने बुतों को नहीं पुकारते थे। और क्या कहते थे, अगर अलबत्ता अगर तूने निजात दी हमको इससे, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्रगुजारों में से, कि तेरे रसूल को मानेंगे, तौहीद पर आ जाएंगे। फिर जब वो बचा लेता है इनको, तब वो बगावत करते हैं जमीन में नाहक। ए लोगो, बेशक तुम्हारी बगावत तुम्हारे खिलाफ, अपने खिलाफ है। इन्नमा बगयुकुम अला अनफुसिकुम, सामान दुनिया की जिंदगी का, फिर हमारी तरफ लौटना है तुम्हारा, फिर हम बताएंगे तुमको साथ उसके जो तुम अमल करते थे। बेशक मिसाल दुनिया की जिंदगी की कैसी है, कमाए नंज़लनाहु मिनस समा, पानी की तरह है जो उतारा हमने आसमान से। आयत नंबर है ये 23। बेशक मिसाल दुनिया की कैसी है, जैसे उतारा हमने आसमान से पानी, फिर खलत मलत हो गई इसके जरिए नबातात। क्या मतलब है आसमान से पानी उतारा, यानी इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे नेमतें मिली, माल मिला, सहूलतें मिल गई, फरागी मिल गई, फिर फख्तलत अभी ही नबात, खलत मलत हो गई इसके जरिए नबातात, यानी इस माल ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर ली। मतलब आपने कार भी ले ली, पहले आपके पास साइकिल थी, अब आपके पास गाड़ी है, आपने अच्छा मकान ले गया, किराए के मकान से आप अपने घर में आ गए। आपकी आप या दूसरे तरीकों में ये कि छोटा बच्चा पैदा हुआ था आसमान से पानी, और फिर नबातात मिल गई, यानी अब वो क्या हो गया, जवान हो गया, उसमें सेहत आ गई, ताकत आ गई, खूबसूरती आ गई। और मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, खलत मलत हो गई इसके जरिए नबातात जो जमीन में उगती है, जिसमें से लोग और मवेशी खाते हैं, यानी दूसरों के लिए आप फायदेमंद बन गए, खुद भी खूब फायदा उठा रहे। हत्ता, यहाँ तक के इदा अखज़तिल अर्दु ज़ुख़्रुफ़हा, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपने कमाले हुस्न पकड़ लिया और खूबसूरत हो गई, और इसके रहने वालों ने समझ लिया कि बेशक वो कादिर हैं इस पर। यानी अब आपका घर सेट हो गया है, सब कुछ है, जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी कंडीशन इंसान जवान हो गया और वो जवानी के एक फख्र में है कि मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं तो पहाड़ तोड़ सकता हूँ, समंदर चीर सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि अचानक से आता हा अमरुना लैलन और नहारा, हमारा हुक्म आ गया रात को या दिन, फजअलना हसीदा, तो हमने उसको कटी हुई खेती कर दिया, गोया कि वो आबाद हुई ही नहीं थी कल। यानी फिर एकदम क्या हुआ, जवान होते हैं अच्छे अच्छे वाले, और कोई हादसा होता मर जाता है, एक्सीडेंट हुआ मर गए, फट करके जिंदगी खत्म। तो दूसरी चीज क्या है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, कारोबार बिजनेस घर वर, आपको कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया बिजनेस, या आपको एकदम से कोई डॉक्टर ने बता दिया आपको इतनी बड़ी बीमारी, आप बच नहीं सकेंगे। इसमें बात क्या है, बात यह है कि गफलत की जिंदगी नहीं जिए, और नंबर एक मोहतात होकर रहें किसी भी जिंदगी के दौर में, क्योंकि नेमतों की बात है ना, नेमतों में बंदा बहुत आराम से भूलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। नेमतें पाकर अल्लाह को नहीं भूल, दिस इज द पॉइंट। अल्लाह के साथ जी, अल्लाह ने ये जो ऊपर बयान की चीजें, ये नहीं फरमाया है कि ये हराम है, ये गलत है। ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं मैं पैदा कर रहा हूँ, बारिश बरसाता हूँ, जमीन सब्ज हो जाती है, नबातात निकल आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना भूले, इंसान भूलता ही तब है, तकलीफ में तो बहुत जुड़ जाता है अल्लाह से, नेमतों में तो भूलते हैं हम अल्लाह को। कब नमाजें छोटी होती हैं, शादी ब्याह के मौके पे, घर में तो तकरीब होती है तब, बताएं आप। बीमार हो जाए तो नमाजें छोटी होती है कोई नहीं, बिस्तर पे लेट के भी तस्बीह पढ़ रहे होते, बीमार हुए हुए होते। तो असल आजमाइश तभी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है आप अपने किसी बच्चे को कहें कि मुझे
پانی پلا دو، اگر وہ کھڑا ہی کچن میں ہے، ڈسپینسر کے پاس کھڑا ہے، اس کے لیے پانی پلانا بہت آسان ہے، آپ کو پانی لا کے پلا دے گا۔ تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم تسبیحیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو کمرے کے اس کونے میں سے کہیں جہاں سے اس کو پورا گھر کراس کر کے، اور بلکہ اوپر نیچے فلور بھی رکھنے، چاہے سیڑھیاں بھی اترنا پڑے اور آپ کے لیے گلاس لانا ہو، اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جب ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں تو آکوپائڈ ہوتے ہیں، گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ خوشحال ہوتے ہیں تو ساری دنیا آپ کی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جوان 22-23 سال کا لڑکا جو دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے اور اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، یا 22-23 سال کی لڑکی جس کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے اور اس کے لیے فجر پڑھنا، اس میں بہت فرق ہے۔ اور ایک 72 سال کا بوڑھا جو بیٹھا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اذان آنے پہ اس کا مسجد جانا، یہ بہت فرق ہے ان چیزوں میں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس آیات کو اس قوم کے لیے جو یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو غور و فکر آگے نا، اب اللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دے رہا ہے سلام کے گھر کی طرف، نہیں جنت کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، کیا ہے؟ اچھائی ہے، یعنی جنت ہے، وہ زیادہ، اور زیادہ کیا ہے؟ جنت سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، جنت میں بھی، جنت سے بڑھ کے بھی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کا دیدار ہے۔ اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی، اور نہ ذلت اور نہ رسوائی، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، بدلہ ہے برائی کا اسی کی مانند، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا۔ گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے رات کے ٹکڑوں میں سے، تاریک یعنی کالی رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھا گئے ہیں، یہی لوگ ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، اپنی جگہ ٹھہرو تم اور تمہارے شریک، پھر تفریق ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک، نہ تھے تم صرف ہماری تم عبادت کرتے، یعنی پہلے جمع کر دیں گے ان کو، عابد اور معبود کو۔ جیسے مثال کے طور پر، اب میں بتوں کی تو مثال نہیں دوں گی، بہت اچھا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں قبر میں جو صاحبان ہیں ان کی مثال ہے، تو جو یا حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں گے، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے ہیں ان کو جمع کر دیا، ایک جگہ پہ لے آئے، اب ان کو پتہ چلا اچھا جو قبر میں لیٹا ہے اس کو تو نہیں پتا میرے پیچھے کیا کیا بدعات ہو رہی ہیں، کیا میری قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جب ان کو بتایا جائے گا قیامت میں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی والی اس طرح کی ری ایکشن ہے، فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، تو جو معبود ہے وہ گھبرا جائیں گے، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے تھے تو اللہ کافی ہے گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم، کیا چیز؟ لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ مطلب کوئی قبر کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، چادر چڑھاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو اس نیت سے کہ شرک کی نیت سے، اللہ کے نام کا کھانا نہیں ہے، وہ کسی بزرگ کے نام کا کھانا کھلا رہا ہے تو اس کا ویسے بھی اس کو ثواب نہیں ملنا، تو وہ تو بابا جی کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، بابا جی تو قیامت کو بولیں گے ان کننا غافلین لغافلین، ہم تو غافل ہیں، مطلب کیا کیا تم نے؟ ہم تمہیں کہہ کے دیتے ہمارے لیے ایسا کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہماری قبر کے اوپر مزار کے اوپر تم کیا کرتے رہے، ہم تو خود وہاں قبروں میں لیٹے آخرت کا انتظار کر رہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور اس جگہ آزمایا جائے گا ہر شخص جو اس نے پہلے کیا، اور وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی جو اعمال آگے بھیجے ان کے حساب سے سب کی آزمائش ہو جائے گی، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا سچا، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گڑھتے، یعنی جن پر آج سارا اعتماد کیا ہے، ساری پیسہ لگ رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، خرچ کیا جا رہا ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ وضل عنہم، سب کچھ گم ہو جائے گا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہو سکتا ہے سماعت کا اور نگاہوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، فسیقولون اللہ، پسند قریب وہ کہیں گے اللہ، فقل افلا تتقون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ بھلا وہ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، یعنی پھر خوف کیوں نہیں آتا؟ اب اہل مکہ کے حوالے سے کیا تھا؟ اللہ کو مانتے تھے تو ان سے یہ سوال پوچھو تو وہ اللہ ہی کہیں گے۔ اب آج کے دور میں آ جائیے، اگر آپ قبر پہ جانے والوں کو جو قبر کو کوئی صاحب اختیار سمجھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے نہیں، سب تو اللہ کرتا ہے، تو فقل افلا تتقون، تو پھر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ ہے اللہ سچا رب تمہارا، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی؟ تو دو ہی راستے، یا تو حق ہے یا گمراہی، اگر آپ حق پہ نہیں ہیں، قرآن کے حساب سے نہیں ہے، قرآن جو آپ کو بتا رہے کہ یہ چیزیں شرک ہے،
اور یہ توحید ہے. تو اگر آپ توحید والے راستے پہ نہیں ہیں تو الا الضلال، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ شرک ہی کر رہے ہیں یا آپ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ صاحب اختیار نہیں ہے، یہ لوگ بت ہوں یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی صاحب قبر ہو، تو یا تو حق پہ ہیں آپ، یہ دلال پہ. ورنہ تصرفون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. اتنی زبردست دلائل دیکھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں کہ ورنہ تصرفون، کہاں سے پھیرے جا رہے ہو، یعنی دماغ کو کیا ہو گیا، عقل الٹی ہو گئی ہے. کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ لا یؤمنون، مانیں گے نہیں. قل هل من شرعائکم من یبدأ الخلق، کہہ دیجئے کہ ابھی یہ مکہ کے حوالے سے بھی رکھیے کہ بتوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور پھر آج کے سینیریو میں بھی نہ آیت کو سوچیے. کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، پھر لوٹائے گا اس کو. کہہ دیجئے کہ اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ لوٹائے گا اس کو. تو کہاں سے تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو. تو فکون کیا ہے، دوسرا فون کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو فکون افق، افق کا مطلب الٹا کر دینا، سر اوپر پیر نیچے، تو فکون کہتے ہیں. جب اتنے دلائل آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو دفنایا ہے، وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ اپنا سطر چھپا سکتا. جب وہ مر گیا تو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اس کے کپڑے کاٹے سارے، تو اس کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنا جسم چھپا لے. آپ نے چادر ڈالی تو اس کا پردہ ہوا، آپ چادر نہ ڈالتے تو اس کا پردہ نہ ہوتا. آج قبر کے اندر جانے کے بعد وہ صاحب اختیار ہو گیا. فانا تو فکون، کہاں سے تم الٹائے جا رہے ہو، پھیرائے جا رہے ہو. آیت 35، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجیے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرتا ہو حق کی طرف. کہہ دیجیے کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو نہیں رہ پاتا کسی کی بھی رہنمائی کرنے کی. فما لکم، تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. یہ ہر آیت کے آخر میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی جس کو بھی پوج رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے. جو ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن میں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب ریجیکشن آ رہی ہے شرک کی. اللہ کے سوا کسی اور کو کسی نفع یا نقصان کا مالک سمجھنے کے حوالے سے دلائل آ رہے ہیں کہ کیا وہ پیدا کرتے ہیں. اب یہ والی جو آیت آئی ہے الا یہدا، تو یہ دیکھیں نا، یہدا میں تو ہدایت تو سمجھ آ گئی ہمیں، اور کیا چیز ہے، کاپی ہونا. دنیا میں جتنے بھی اللہ کے علاوہ اگر کسی کو جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ سب کاپیڈ ہیں، وہ اوریجنل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ انسان تھے، ان کے جیسے انسان بہت سارے، وہ پیغمبر تھے لیکن 2 ہاتھ بہت ساروں کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر بہت سارے کے 2 پیر ہیں. بھوک لگتی ہے بہت سو کو لگتی، ان کو پیاس لگتی تھی بہت سو کو لگتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. رب کے لیے بات لازم ہو کہ وہ ون اینڈ اونلی ہو، جیسا کوئی ہو ہی نہ. بت بھی کیا ہے، ایک بت ہے، ہزاروں بت ہے. صاحب قبر کیا ہے، ہزاروں صاحب قبر ہے. انسان تھے وہ، جیسے آپ باہر کھڑے ہو کے سجدہ کر رہے ہیں اس قبر پہ، جو اندر لیٹا ہوا اس کا جسم بھی ویسے ہی. وہ بڑی زبردست دلیل ہے یہ. وما یتبع اکثرهم، اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے، الا مگر گمان کی. تو شرک کیا ہے، گمان ہی گمان ہے. اتنی ساری دلائل دینے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی حیثیت یہ کہ گمان ہے. بے شک گمان کام نہیں آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، یعنی قرآن اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ اللہ ہی اس کو لکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں لکھ سکتا. لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے درمیان ہے، اور تفصیل ہے کتاب کی. نہیں کوئی شک اس میں رب کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے ہے. وہ رب جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں اس کی بھی اس میں ایکسپلینیشن ہے، اور انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ یہ پچھلوں کو بھی ایکسپلین کر رہی ہے، آگے بھی ساری تمہاری زندگی کے معاملات تفصیلات تمہیں سب اس میں ملے گا. وہ قرآن کھولیں، آپ کو جو مسئلہ چل رہا ہوگا آپ تلاوت کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کوئی مسجد میں چل رہی ہوگی قرأت، کوئی گھر میں قرأت چل رہی ہوگی، آپ کے مسائل کا حل ملے گا. آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ دورہ قرآن میں بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسے پوائنٹس میرے منہ سے اللہ نے نکلوائے ہوں جو آپ کی زندگی میں اس وقت مسئلہ بنے ہو، آپ کو اس کا جواب مل جائے. قرآن ہماری سوالوں کا جواب دیتا ہے. تو لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی طرف آ جاؤ. ام یقولون افتراہ، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. کہہ دیجئے بس لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی اور پکارو اس کو جو تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یعنی اگر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کے سوا جس کو ساتھی بنانا چاہتے ہو مددگار بنا لو، اور قرآن جیسی کوئی ایک صورت پورا کوثر لے لیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہی بنا کے لے آؤ. 3 آیات بھی نہیں بنا سکے، کوششیں کی تھی انہوں نے، یہ بات نہیں کی، کوشش کی تھی، کیونکہ
फसाहत और बलागत तो थी ना, अरबी के तो माहिर थे, किस्सा गोई, जैसे आपने कोई जबान सीखनी है तो कोई क्या कहता है उसकी पोइट्री पढ़ें, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है, लिटरेचर में तो ये बहुत ऊपर थे, ठीक है। बल कज़्ज़बू, बल्कि उन्होंने झुटलाया, साथ इसके नहीं जो उन्होंने अहाता किया इसके इल्म का। किताब की असल हकीकत अभी खुली नहीं थी, कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है, शुरू में ही झुटला दिया। आप सुने तो उसको सुनते ही नहीं थे। किसी भी चीज को उसका इल्म हासिल करने से पहले कभी रिजेक्ट ना करें, ये हमारे लिए इसमें ही हुक्म है। चीज को समझने पहले, जो जुमले नहीं से शुरू होते हैं ना, जो जुमले मैं से शुरू होते हैं, मैं ये करती, ये पसंद है, मेरा घर है ये, मेरे बच्चे हैं ये मेरा स्टाइल है, ये मेरे कपड़े, मैं से जो जुमला शुरू होता है, जो नो से शुरू होता है जुमला, नो, आपने काम नहीं करना, तो आपसे का क्या तरीका था, इसलिए पहले तारीफ करते थे फिर इस्लाह करते। बहरीन वाला वाकया सुनाया था ना, मैं जब माल आया था, अंसारी आए थे सुबह लेने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, खुशखबरी है, नहीं तुम्हें माल मिलेगा। फिर बताया कि माल की मोहब्बत के ऊपर भी छोटे से एक दो जुमले कहें कि ज्यादा माल की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तो उनके भाई थे, उनको जो है ख्वाब में देखा उन्होंने कि उन्हें पकड़ के फरिश्ते लेके जा रहे हैं जहन्नुम की तरफ, फिर वो जहन्नुम की तरफ लेकर नहीं जाते, बहरहाल उन्हें छोड़ देते हैं। तो ताबीर पूछी तो उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि इबादत को बढ़ाए, उन्होंने कहा क्या ही अच्छा नौजवान है तुम्हारा भाई, पहले तारीफ की, फिर कहा कि अगर वो रात की इबादत किया करे, तहज्जुद पढ़ा करे, ठीक है ना, तरीका होता है बात करने का, किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए फौरन। वलम्मा यातिहिम तावीलु, हालांकि नहीं आई इनके पास तावील, यानी कुरान के हवाले से बात हो रही है। और इसी तरह जुटलाया इन लोगों ने जो इनसे पहले थे, तो देखो किस तरह हुआ अंजाम जालिमों का। और इनमें से कोई है जो ईमान लाता है, यानी अहले मक्का में से में कुछ ऐसे हैं जो कुरान पर ईमान लाए, वमिनहुम मन ला युमिन, और इनमें से कोई ऐसे जो ईमान नहीं लाया। व रब्बुका आलमु बिल मुफसिदीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानने वाला है फसाद करने वालों को। आयत नंबर 41। और अगर उन्होंने झुटलाया आपको तो कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, तुम बरी जिम्मा हो इससे जो मैं अमल करता हूँ, और मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो तुम अमल करते हो। और इनमें से है जो कान लगाते हैं तेरी तरफ, क्या भला तू सुनवाएगा बहरों को, अगरचा वो ना हो अकल रखते हैं। और कोई इनमें से कोई है जो देखते हैं तेरी तरफ, क्या तू राह दिखाएगा अंधों को, अगरचा हो ना वो देखते। अच्छा, इसमें क्या है, आयत नंबर 42, इनमें उन लोग, ये इन इन आयात में वो लोग मुराद हैं जो अंधे और बहरे किस तरह से, जो हक को पहचानना नहीं चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर कोशिश थी कि सब ईमान ले आए। तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं, मजमे में खड़े हो गए, अहले मक्का है, जैसे जो पहली तबलीग की है, तो अबू लहब ने कहा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे खड़े होकर ऐलान किया था, सब जमा हो गए, या सबाहा कहा था, कल्चर था उनका, जो कोई बड़ी खबर सुनानी हो पूरे कपड़े उतारते हैं और या सबाहा या कोई नारा लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े तो नहीं उतारे थे, लेकिन नारा लिया, इमरजेंसी कॉल थी। सब जमा हो गए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं तुम्हें कहूँ पहाड़ी के पीछे कोई फौज आ रही है और हमला करने लगी, सबने कहा हम आपको सादिक अमीन मानते हैं, हम मानेंगे कैसे ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी कि भाई इस तरह है, आखिरत से मैं डरा रहा हूँ, जहन्नुम से डरा रहा हूँ। तो अबू लहब ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे, क्या तूने हमें यही सुनाने के लिए कहा, यहाँ बुलाया था, यानी वही बात कि अभी अहाता नहीं किया कुरान का, फौरन ही रिजेक्ट कर दिया, बात भी नहीं सुनी पूरी, रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें जो है, मैं आपको क्या बात, हाँ, तो ये जो है ना, सुना बहुत लोगों ने कुरान, लेकिन सब ईमान ना लाए। क्यों? क्योंकि जो दिल से अंधे बहरे थे, फिर वो ईमान ना लाए। तो इसी तरह के ये लोग थे, अबू जहल, अबू लहब वगैरह के, इनके लिए आता है ना, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समईहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके कानों और दिलों पर मुहर लगा दी। वइम्मा नुरियन्नका, आयत नंबर 44, इन्ना अल्लाह ला युज़लिमुन नासा शैआ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा, गोया कि नहीं वो ठहरे मगर एक घड़ी दिन की, यानी जब कयामत का दिन होगा तो दुनिया में उन्हें ऐसा लगेगा कि हम एक घड़ी ठहरे हैं दिन की। यतआरफून बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे की पहचान रखते होंगे। कयामत में क्या होगा, हम सब एक दूसरे को पहचानेंगे, ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा, तहकीक खसारा उठाया इन लोगों ने जिन्होंने झुटलाया मेरी मुलाकात, अल्लाह की मुलाकात को, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। और अगर हम दिखाएं आपको बाज वो जो हम वादा करते हैं इनसे, यानी अजाब का, या हम फौत कर दें आपको, ठीक है, फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, तो इनका मेरी तरफ ही लौटना है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन पर अजाब नहीं भी आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले भी जाएं, तो आखिरत में तो पूछगछ करना है, अल्लाह ही गवाह है ना, अला मा यफ़अलून। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, और हर वास्ते हर एक उम्मत के रसूल है। फिर जब आ जाए इनका रसूल, फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान इंसाफ के साथ,
اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ دھمکی، یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ قیامت، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت 48 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا، کہہ دیجئے کہ میں مالک اپنی جان کے لیے نہیں، میں مالک اپنی جان کے لیے ضرّا نقصان کا اور نہ فائدے کا، مگر جو چاہے اللہ. ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، جب آ جائے گی ان کی مدت تو نہیں وہ دیر لگائیں گے ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. یعنی عذاب مانگ رہے تو میں تو تمہارے لیے کوئی نفع نقصان نہیں، مطلب میرے اختیار میں نہیں کہ میں عذاب لے آؤں. تمہاری جب مدت پوری ہو جائے گی تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوگی. یہ موت بھی اسی طرح، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کتنی آپ کی لائف لائنز لگی ہوئی ہوں، کتنی ڈاکٹر آپ کے ارد گرد کھڑے ہوں، کوئی نہیں بچا پاتا. ایک لمحے کی بھی تقدیر اور تقدیم نہیں ہوتی، تقدیم نہیں ہوتی. قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتا، کہہ دیجیے کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، کیا کچھ جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ، یعنی کہ اس سے بچ سکیں گے. ثم اذا ما وقع، کیا پھر جب واقع ہوگا ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے، یعنی جب عذاب اور قیامت آ جائے گا تم پر جو تم مانگ رہے ہو تو کیا پھر تم ایمان لے آؤ گے اس کے ساتھ. الان، کیا اب، حالانکہ تحقیق تم اس کے ساتھ جلدی مچا رہے تھے. یعنی جب عذاب آئے گا تو ہر کوئی ہتھیار ڈال دے گا نا، فرشتے موت کے فرشتے کو دیکھ کر سب ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن اس وقت قبول نہیں ہوگا. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا العذاب الخلد، ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو ہمیشگی کا عذاب، نہیں تم بدلہ دیے جا رہے ہیں مگر ساتھ اس کے جو تم خود کمائی کرتے تھے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یستنبئونک کا آیت 53 احقہ، کیا وہ سچ ہے، یعنی قیامت آنی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل ای، کہہ دیجئے ہاں، وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ تو حق ہے. اس میں دیکھیے قسم کھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس جملے میں بڑی شدت ہے، زور ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی عذاب لانے سے روک نہیں سکتے. عاجز کرنے سے کیا مراد، یہ عذاب تو آنا ہے اس کو. اور دیکھیں موت کوئی روک سکتا ہے، انسان موت تو کوئی نہیں روک سکتا. مائیکل جیکسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں 200 سال زندہ رہوں گا، اور اس نے انتظامات کر رکھے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جو، مطلب میں نے ڈاکیومنٹری پڑھی، اگر اس نے صحیح لکھی ہے جس نے لکھی، تو اس نے اپنے گھر میں ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جن کو وہ کھلاتا پلاتا تھا ہیلدی، جن سے آرگنز اس نے لینے تھے. جب میری ایج ہوگی تو مجھے آرگنز ہو سکتا چاہیے ہوں، میرے کوئی آرگنز خراب ہو جائیں تو یہ ان سے آرگنز لے لوں گا میں. تو خاص طرح کی ہوا میں سانس لے رہا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو بمعجزین، عاجز نہیں کر سکتے موت کو، کمزور نہیں کر سکتے. جب اس نے آنا ہے تو بس آنا ہے. ولو ان لکل نفس، اور اگر بے شک واسطے ہر انسان کی جس نے ظلم کیا، تو جو کچھ زمین میں ہے اتنا سامان ہو جس کو وہ فدیہ کر دے. وہ اثر الندامہ، اور اپنی چھپا لے ندامت کو، لما راہ العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب. وقضی بینہم، اچھا جی اس میں یہ آ رہا ہے یعنی وہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا فدیہ ہو، اتنا کچھ ہو، کیونکہ ایک آیت میں اور آتا ہے نا زمین برابر سونا بھی ہو کہ اس کے ساتھ فدیہ کر دیں. کس چیز سے بچنے کے لیے، وسر الندامہ، اپنی ندامت سے بچنے کے لیے، یعنی اپنی ندامت چھپانا چاہیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. تو وہ ہوگا کیا اصل میں، مگر کیا ہوگا، وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، تو ان کو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، یعنی جو کمایا تھا ویسے ہی بدلا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. آیت نمبر 55 الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. اور وہ زندہ کرتا ہوا موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. کون؟ قرآن. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. دل میں کیا ہوتا ہے، خیالات ہے، دل کی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، منافقت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ان سب کا علاج کا ہے قرآن میں. ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن، تو ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے. اصل اصلاح کیا ہوتی ہے، جو دل کی اصلاح ہوتی ہے، یہ مراد ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، یعنی ہر مشکل وقت میں آپ کو راستہ دکھائے گی. اور رحمتن، اور رحمت ہے. رحمت کیسے، اس کی تلاوت میں رحمت ہے، اس سے جڑنا آپ کو جنت جو کہ سب سے بڑی رحمت ہے وہاں تک لے کر جائے گا. للمؤمنین، لیکن کس کے لیے ہے، مومنین کے، ایمان والوں کے لیے. ایمان رکھنا پڑے گا پکا قرآن پہ، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. شک کے ساتھ نہیں چلیں گی چیزیں، آپ عمل نہیں کر سکیں گے شک ہوگا تو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ ساتھ اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے، پس وجہ اس کی چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. تو قرآن کیا ہے، بفضل ورحمہ، قرآن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس پہ خوشی منانی چاہیے. شاید اسی وجہ سے ختم القرآن ہوتا ہے. اور پھر یہ جب ہمارا 30واں پارہ انشاءاللہ ختم ہوگا نا، تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
یہ پچھلے سال بھی جب دورہ قرآن ختم ہوا تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی، اور اچھی اچھی میں نے بس بالکل جو مجھے مٹھائیاں پسند تھی میں نے 5-6 مٹھائیاں خریدی، اور پھر دسترخوان میں کسی کو شریک بھی کیا اپنے ساتھ، مٹھائیاں رکھی، عجیب سی خوشی تھی۔ تو بہت سارے موقع ہم ایسی خوشیاں مناتے ہیں، بالکل بیکار سی خوشیاں، تو یہ بھی ایک موقع ہے جس کو خوشی منائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ سب سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، اور فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ پارٹی کے موقع جیسے میرے بچے کہتے ہیں اسکول میں برتھ ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں مما ہم برتھ ڈے ہونی چاہیے، تو ہم کرتے بھی ہیں، کیک شیک گھر میں ہی لے آتے ہیں کبھی، یا کھانا کھا لیتے ہیں باہر جا کے، کیک نہیں لاتے، تو ہم خوشی مناتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تو میں کہتی ہوں بیٹا خوشی کے تو بہت سارے موقع ہیں، آپ کو سالگرہ ہی کیوں نظر آتا ہے خوشی کا موقع کہ سب کو جمع کریں اور گفٹ لائیں؟ گفٹ دینے کے تو بہت سارے موقع ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، یعنی رزق سے مراد بارش بھی ہے، زمین سے اگنے والی چیزیں بھی ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے بنا لی اس میں سے حرام اور حلال۔ قل اللہ یذن لکم، یہاں پہ اہل مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے کھیتیاں کچھ حرام ہے، کچھ ہمارے بتوں کے نام ہے، جانور یہ ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ مرد نہیں کھا سکتے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تم کو، یا اوپر اللہ کے تم جھوٹ گھڑتے ہو، تو اللہ نے تو اجازت نہیں دی تھی، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ اور نہیں، اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ اب اس میں یہ جو آیت آ رہی ہے نا وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا کیا گمان ہے کہ کب آئے گی قیامت، قیامت کے بارے میں ایسے میں بندے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے، جنت دوزخ وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا ایمان ہے۔ اگر آپ ایسے مسلمان ہیں جو ٹھیک ہے لیکن آپ بہت سیریس نہیں لیتے مرنے کے بعد کی زندگی کو، تو تھوڑا سا اس میں گھبرانے والی بات ہے، کیونکہ جس طرح پیچھے حرام حلال سے جوڑا گیا ہے نا، اس کو حرام حلال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حرام حلال میں تبدیلی کرتے ہو تو تم اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہو۔ اسی طرح کیا ہے کہ قیامت کے معاملے میں بھی اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عمل میں تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آیت نمبر 61 پہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ، اچھا بھائی بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، یہاں بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو تم ہوتے ہو کسی حالت میں، اور جو تم پڑھتے ہو اس میں سے یعنی قرآن میں سے، اور تم جو عمل کرتے ہو کوئی عمل، مگر کیا ہوتا ہے؟ کننا علیکم، ہم ہوتے ہیں تم پر شہودا، گواہ، استفیدون فی، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، تفیدون کہتے ہیں ایسی مشغولیت کو جس میں انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہ کہ ہم جب جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسی مشغولیت ہوتی ہے جس میں ہم بالکل ہی مگن ہو جاتے ہیں، جس میں ہمیں اپنا ہوش نہیں ہوتا، تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی آیت ہے نا، مطلب بہت انذار والی بھی آیت ہے، ڈرنے والی بھی بات ہے، اور بہت خوشخبری والی بھی آیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وما یعذب عن ربک، وما یعذب عن ربک، اور نہیں چھپا ہوا تیرے رب سے وزن برابر ذرے کے زمین میں، اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا اس سے، مگر کھلی کتاب میں، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ہے، ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں، ذرہ پاپ کارن کا جو دانا ہوتا ہے نا، مکئی کا دانا، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ایٹم کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ تو ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز ہو یا ایٹم سے بڑی کوئی چیز ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں، اللہ رب العزت فرمانے میرے علم سے باہر نہیں ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے تبدیل ہونا اللہ کے کلمات کا، یعنی اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کا جو وعدہ ہے لہم البشرا والا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے جو بڑی ہے، اور ناغمگین کرے تجھ کو ان کا قول، ان کا قول، یہ دائمی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، تو لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ، جس نے آگے کچھ کمانا ہے اس نے ایگزام سے گزرنا پڑے گا، جب آپ ایگزام سے گزریں گے تو پھر باتیں تو سننی پڑیں گی۔ ان العزت للہ جمیعا، اور باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سب سے پہلے لوگ عزت پہ ہی حملہ کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک خبردار ہو جاؤ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
देखिए क्या है, ये दुनिया का फायदा उसके लिए, दुनिया में उसकी चीजें मखलूक है वो खाने
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अब आवाज आ रही है? ओके जी, अब आवाज आ रही है आपको? ओके, जजाकिल्लाह जजाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी हम आयत नंबर 83 पे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि फिरौनियों की कौम में से, आयत में पीछे से चली जाती हो सकता है ना आपने सुना हो, आयत नंबर 81 से। तो जब उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो भी तुम साथ लाए हो अलबत्ता ये जादू है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत बातिल कर देगा तुम्हारे जादू को, और बेशक अल्लाह ताला मुफसिदों के अमल की इस्लाह नहीं करता और सच कर दिखाता है अल्लाह हक को अपने कलिमात के साथ, चाहे मुजरिम इसको कितना ही नापसंद करें। आयत नंबर 83 में बताया जा रहा है तो ना ईमान लाए मूसा अलैहिस्सलाम पर मगर चंद नौजवान इसकी कौम में से। किसकी कौम में से? आले फिरौन की बात हो रही है। आले फिरौन में से बहुत कम लोग ईमान लाए बवजह खौफ की बुनियाद पे कि फिरौन और इसके सरदार उनको फितने में डाल देंगे, और बेशक फिरौन अलबत्ता बड़ा सरकश्ता जमीन में, और बेशक वो यकीनन हद से बढ़ जाने वालों में से था। वकाला मूसा या कौम, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए मेरी कौम अगर तुम ईमान लाए, अगर हो तुम ईमान लाए अल्लाह पर तो इसी पर भरोसा करो, अगर हो तुम मुसलमान। फ़क़ालू, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, अलल्लाहि तवक्कलना, हमने अल्लाह पर तवक्कल किया। ए हमारे रब, ना बना हमको फितना जालिम कौम के लिए, यानी हमें आजमाइश का जरिया ना बना। जालिम और मजलूम है ना, ये कह रहे हैं कि उन्होंने जुल्म करना है फिरौनियों ने, तो हम बहसीत मजलूम ना हो, यानी हम पे आजमाइश में पड़ जाएंगे ना, जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और हमें अपनी रहमत से इस काफिर कौम से बचा। वहीना इला मूसा वाखी अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिबिस्रा बुयूता, और वही की हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उसके भाई की तरफ कि तुम दोनों अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ घरों को ठिकाना बनाओ और बना लो अपने घरों को किबला मरकज, ठीक है। वकीमुस्सला, और जमात और कायम करो नमाज, यानी मस्जिद, वहाँ कोई जुल्म का सिलसिला चल रहा है तो किसी घर को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ उनको बताया जा रहा है। इसी बुनियाद पर आप देखिए कि घरों में मसाजिद बना ली जाती है जहाँ पे बहुत दूर दूर तक में मस्जिद ना हो। मुबश्शिरिन मोमिनीन, और कुछ खबरी दो मोमिनों को। और कहा मूसा ने, ए हमारे रब, रब्बना इन्नका, ए हमारे रब बेशक तूने दिया फिरौन को और उसके सरदारों को जीनत का सामान और माल में से और दुनिया की जिंदगी। रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलिक, ताकि ए हमारे रब वो भटका दे तेरे रास्ते से, यानी ये जो माल तूने उनको दिया है, तूने तो दिया है लेकिन वो इस माल को इस्तेमाल करके हमें दूसरों को किससे भटका रहे हैं? तेरे रास्ते से भटका रहे हैं। रब्बना तुमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, हमारे रब मिटा दे इनके मालों को और सख्त कर दे इनके दिनों को, तो ना वो ईमान लाए यहाँ तक कि वो देख लें अजाब को, दर्दनाक अजाब को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तहकीक कबूल कर ली गई तुम दोनों की पुकार, यानी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। फस्तकीमा, पस साबित कदम रहो और ना हरगिज तुम ना पैरवी करना इन लोगों के रास्ते की जो इल्म नहीं रखते। वजावजना भी बनी, मतलब मुराद क्या हुई कि दुआ कबूल हो गई, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें आप, और जो तुम्हारा मिशन है, जो तबलीग का काम है, उसको कंटिन्यू करें, ये मुराद है। वजावजना भी बनी इसराइल अलबहर, और गुजार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर से, तो पीछा किया इनका फिरौन ने और इसके लश्करों ने, बगियां व अदवा, जिद के साथ और ज्यादती के साथ। हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, जबकि वो पहुंचा गर्क होने के करीब, तो क्या कहा फिरौन ने? क्या कहा था? आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल,
موت کے وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان لا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. الان، کیا اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، یعنی اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تو تم بہت بڑے نافرمان تھے. وکنت من المفسدین، اور تم فساد کرنے والوں میں سے تھے. آیت 92. فالیوم ننجیک ببدنک، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ. بدن کے ساتھ فرعون کو بچائی، آپ کو پتا ہے اس کی لاش ابھی بھی مصر میں رکھی ہوئی ہے عجائب گھر میں. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو ہو جائے واسطے ان کے جو تیرے پیچھے ہیں ایک نشانی. اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات سے لغافلون، البتہ غافل ہیں. آیت نمبر 93 پہ آ جائیں. وقت بوانا بنی اسرائیل، اور تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، مبوعہ ٹھکانہ کون سا، صدق سچا، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے. فمختلفوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. یعنی جب ان کو تورات دے دی گئی، علم آ گیا، تو اس کے بعد وہ اختلاف کرنے لگے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. اس میں سے جو تھے وہ اختلاف کرتے. فإن كنت فی شک، پھر اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یعنی قرآن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یا ان واقعات کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بتائے گئے حضرت موسیٰ کے، تو کہا جا رہا ہے اگر تم ان واقعے میں کچھ شک رکھتے ہو تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے. یعنی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے واقعات کو، اور میرے آپ کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ قرآن کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ اس کی ویریفیکیشن اہل کتاب کے پاس ہے. اہل کتاب سے پوچھا جا رہا ہے نا، ان سے پوچھ لو. لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، بے شک شک کرنے والوں میں نہ پڑ جانا. قرآن کے ساتھ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا، عروج پہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. ایک میں نام بھول گئی اس کا، کوئی بڑی فیمس پرسنالٹی ہے، نان مسلم پرسنالٹی، تو اس نے کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے اچھا تو کوئی مذہب نہیں ہے، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان سے بدتر کوئی قوم نہیں. صبح ہی میں نے اس بندے کا نام سنا، بہرحال میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ تم ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. آیت 96. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، سچ ہو گئی ان پر بات تیرے رب کی طرف سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے حوالے سے بات ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب. یعنی فرعون ایمان نہیں لایا، جو دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون نے علیہم الصلوۃ والسلام، وہ پوری ہوئی. ساری زندگی ایمان نہیں لایا، لیکن جب اس نے عذاب دیکھا، موت کا فرشتہ دیکھا، اس وقت وہ پھر ایمان لایا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا، تو پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے کس قوم کے، قوم یونس کے. یعنی کوئی بھی بستی ایمان لائی، ایمان نہیں لائی، اس کو نفع نہیں ملا، لیکن قوم یونس کو نفع مل گیا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے استغفار کر لی. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ٹال دیا ہم نے ان کو، ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک. حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تبلیغ بہت کی اور بہت پریشان کیا ان کی قوم نے ان کو. تو جب یہ چلے گئے تو پھر اللہ بس جب دل کھل جائے تو ان کی بستی کے لوگوں کا دل کھل گیا اور انہوں نے استغفار کر لی، تو وہ جو عذاب آنا تھا ان پر، وہ آیا ہوا عذاب ان پر ٹل گیا. آیت 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا تیرا رب البتہ ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہے، سب کے سب. فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا بھلا تم مجبور کرو گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان والے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو ایمان نہیں لا رہے، اگر عمل میں تبدیلی نہیں ہو رہی، تو پہلا بگاڑ ہماری اپنے نفس سے، اس کو درست کریں گے تو رحمت آئے گی. کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈراوے اس قوم کو، سوائے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہو. یعنی جو ایمان نہیں لا رہا اس کو آیات اور ڈراوے فائدہ نہیں دیں گے. تو نہیں وہ انتظار کر رہے، کون؟ اہل مکہ خاص کر کے نہیں وہ انتظار کر رہے مگر مانے ان لوگوں کے دونوں کی طرح جو ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر گئے ان سے پہلے. کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. اسی طرح واجب ہے ہمارے ذمے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو. یعنی جب بھی کسی بستی پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس بستی سے رسول اور ایمان والوں کو اللہ نکال لیتا ہے. قُلْ یَا أَیُّھا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِی شَکٍّ مِّن دِینِی، کہہ دیجئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم
میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں ہو تو نہیں میں عبادت کرتا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو فوت کرے گا تم کو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ ون عقیم وجہ کا، اور کیا حکم دیا ہے؟ یہ کہ قائم کرو اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی دین پر قائم رہنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، اور نہ پکارو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہیں فائدہ دیتی تجھ کو اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں تجھ کو، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک تو تب بھی ظالموں سے ہوگا، یعنی اگر پیغمبر بھی شرک کر لے گا تو اس کو بھی اللہ رب العزت فرمانے کہ وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وہی یمسسک اللہ بدر، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو مگر وہی۔ دیکھیے جب بہت تکلیف ہونا کسی حوالے سے تو ہم یہ آیت، میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی وظیفہ ہے یا اس کو وظیفہ بنا لے یا میں نے کسی حدیث میں پڑھا، لیکن آپ حوالہ دیتے ہیں نا، کوئی آپ سے کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا، مشکل وقت ہو تو میرے پاس آ جانا، مشکل وقت ہو تو آپ اس کے پاس جا کے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ یہ دیکھیے آیت میں کیا کریں اللہ تعالیٰ کہ کوئی تکلیف آ جائے تو میں ہی ہٹاؤں گا، میرے سوا کوئی نہیں ہٹائے گا۔ تو جب پریشانی ہو کوئی تو ہم اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں نا اس حوالے سے کہ اللہ آپ نے فرمایا میں اس مشکل میں مبتلا ہوں۔ وہیں یورد کا بخیر، اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا تو کوئی نہیں اس کو پھیرنے والا، اس کے کوئی نہیں پھیرنے والا اس کے فضل کو، پہنچاتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے۔ ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا تو بے شک وہ بھٹکے گا اپنے اوپر، اور نہیں میں تم پر کارساز یا وکیل۔ تو جو آپ کو دعوت کا کام کر رہا ہے، آپ کو تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، یا پیغمبر نے جو دعوتیں دی تو کارساز نہیں ہوتے، وہ آپ کو انذار اور خوشخبریاں بتا دیتے ہیں، ڈراوے بتا دیتے ہیں، بس پھر آپ کا حساب اللہ کے ساتھ ہے۔ واتبع، اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، اور صبر کرو، پیروی کرنی ہے قرآن پہ جمے رہے اور صبر کرنا ہے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، یعنی جب مخالفت ہو، مشکل ہو، صبر کی ضرورت ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے صبر کے ساتھ۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہم 12 اپنا ختم کریں کیونکہ 5 آیات ہیں سورۃ الہود کی، انشاءاللہ وہ ہم 12ویں پارے کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔